बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाय द वे आई होप कि आप सब मुझे याद भी रख रहे होंगे। I'm नमरा तारिक और मेरे साथ हैं जी, और मैं हूं हसन लियाकत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मौसम अच्छा है और कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम डिस्कस करें कि बारिश हो रही है। कुछ सन्नाटा छाया हुआ है, रोडों पे पानी है। सो ऑल इज गोइंग गुड इन इस्लामाबाद। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सब कुछ अच्छा है। और आई होप सो कि हस्नैन पाकिस्तान के हालात में अब गुज़िश्ता 2 रोज जो मैं नहीं थी और उसमें बहुत तब्दील हो गए, बहुत कुछ तब्दीलियां आई, बल्कि बहुत बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं जी। वो शामिल करेंगे, शामिल गुफ्तगू रहेंगी, वो हेडलाइंस शामिल करते चलें कि आज की क्या हमारी टॉप स्टोरीज है जिन पे हम प्रोग्राम में आगे जाके बात करने लगे। सबसे पहले बात होगी जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी। कल से ये खबर हमारे सामने जब से आई, आप सबने इसके बारे में जरूर देखा होगा, लेकिन हम इस पे किसी और अंदाज में इसको एनालाइज करेंगे, इसलिए आपने प्रोग्राम में आगे बढ़ के हमारे साथ ही रहना है। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं, ISPR का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। उस पे मजीद क्या हुआ ये आपको हसनैन बता। जी हाँ, अदालत ने वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया है और कराची तालीमी सेशन जो कि 2.5 माह से ताखीर का शिकार है, इसकी ताखीर की वजूहात जानेंगे, क्योंकि जो बाजार हैं वहाँ पे जो कुतुब हैं वो 30 से 40% दरसी किताबें वो बाकी रह चुकी हैं। और इसी हवाले से हम इस आगे प्रोग्राम में भी इस हवाले से तफसीली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद भी किताबें नहीं मिली हैं। और 9वीं जमात में फेल होने पर भाई के हाथों बहन कत्ल हो गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरे जो बरतानिया में उनकी बात करेंगे, लेकिन जो मैंने स्टोरी शेयर की कि 9वीं जमात की बच्ची है ये और इसके मार्क्स कम आए जी, उस पे उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया, इस पे बात होगी। एग्जैक्टली प्रोग्राम में आगे जाके पुरतशद्दुद मुजाहिरों के हवाले से बात होगी, जहाँ पे बरतानिया की जो तारीख है उसके एक बदतरीन मुजाहिरे हो रहे हैं। और स्पेशली जो तारीख वतन है, जो स्पेशली अगर बात की जाए, मैं वहाँ से जब लोगों से बात करता हूँ तो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे जाके बात होगी। बिल्कुल जी। और उसके अलावा डांस स्कूल में 3 बच्चियों का कत्ल हो गया। बरतानिया की अगर बात की जाए, बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाज इस वक्त जारी है। और नाज़रीन, इसके बाद दिल को छू लेने वाली कहानी, एक पुरजोश और बहादुर लड़की के सफ़र पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म मस्तानी इसी महीने सिनेमा घरों में जो कि रिलीज़ भी होने जा रही है। मस्तानी के जो एक्टर्स हैं, इस फिल्म में जो लोग अदाकारी कर रहे हैं, अपनी अदाकारी के जो जौहर दिखा रहे हैं, उनसे आपकी आज मुलाकात करवाएंगे। इसलिए आप सब ने हमारी आज की सुबह की सोच को देखते रहना है, मेरे और हसनैन के साथ ही रहना है। लेकिन अभी फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, कुछ ऑड स्टोरीज हैं, कुछ मजेदार खबरें, टॉक टॉन खबरें हैं। जिस तरह निमरा ने बात की, अगर सोशल स्टोरीज की बात की जाए, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुनने के काबिल हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो जो कि लैपटॉप के जरिए, हम जब भी लैपटॉप सामने आता है तो हमें शहबाज शरीफ साहब याद आ जाते हैं। इस दफा शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नया करने की कोशिश की और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि होनहार स्टूडेंट्स हैं, उनको स्मार्ट मोबाइल फोन्स दिए जाएंगे। तकरीबन 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन दिए जाएंगे शहबाज शरीफ की जानिब से। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगले 5 साल में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल जी। साथ ही 2 लाख नौजवानों को मुफ्त IT तरबियत भी फराहम की जाएगी। ये जो प्रोग्राम है जिसका हसनैन ने जिक्र किया, इसमें लैपटॉप्स की तकसीम है, फिर तलबा की आला ज़रई तालीम के लिए भी उनको चीन भेजने का मंसूबा शामिल किया गया है। उसके अलावा फिर अगर देखें हम तो एक नया 5 साल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जो कि 14 अगस्त, जो कि अभी कल या 13 है, आज 12 है ना, आज 12 है। यस, इट्स 12 अगस्त, जो कि यानी कि परसों से इसका आगाज किया जाएगा। आज 13 है, आज 13 है, कल 14 आज 13 है जी। चलें जी, कल 14 है और कल से जो है ये इसका स्टार्ट किया जाएगा इस प्रोग्राम का। सो कोई भी अगर इसमें एनरोल होना चाहते हैं, इसकी मजीद डिटेल्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, वेबसाइट्स विजिट करें गवर्नमेंट की, एंड देन यू कैन एनरोल फॉर दैट। एग्जैक्टली। और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के कारनामे की बात हो रही है, तो मरी में आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एग्जैक्टली। और CTO मरी बिनिश फातिमा के मुताबिक मरी में दाखिल होने के लिए दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का होना बहुत ही लाजमी करार दे दिया गया। थैंक यू वेरी मच। बिनिश फातिमा जो हैं
انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ سیاح اپنی گاڑی کے وائپر یا پھر لائٹس وغیرہ جو ہے اور دیگر ضروری حصے مکمل طور پر درست حالت میں رکھیں اور تیز رفتاری سے گریز کریں. جو بھی ٹورسٹ جاتے ہیں مری کی طرف وہ اپنے ٹور کے دوران ڈرائیونگ ون وے کی خلاف ورزی یا پھر کوئی غلط اوورٹیکنگ نہ کریں. سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں کے ساتھ تصاویر بنانے سے پرہیز کی جائے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو, کیونکہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, کوئی بھی گاڑی پارکڈ ہے, یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اے پکچر دیئر, تو اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی معطل ہو جاتی ہے, اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اور جو فٹنس کی بات ہے نا, اس میں مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگی ہے کیونکہ ماحول کو بڑا گندا کرتا ہے. جو مری کا ماحول ہے وہ بڑا کلیئر ہے, صاف ستھرا ہے, لیکن یہاں سے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جب جاتی ہیں تو وہ تباہی اور بربادی مچا رہی ہیں, اس لیے آئی تھنک دیٹ از فیئر انف ٹو ڈو دیٹ. ایگزیکٹلی. نیکسٹ اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں مری کے بعد خیبر پختونخوا کی, اور خیبر پختونخوا میں حکومت نے ڈیری فارمز کو دودھ میں 8% تک پانی ملانے کی اجازت دے دی ہے, اور یہ بڑی پہلے سے 80% ملا رہے تھے ویسے, بڑی ایک انوکھی سی خبر ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل میں اگر جایا جائے تو صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ نے بتایا کہ دودھ کے 583 پورے صوبے سے نمونے لیے گئے, جس میں سے صرف خالص دودھ کی تعداد تھی وہ 7.2% تھی. سو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 8% اگر پانی ملا بھی لیا جائے تو that's not a big deal. ہاں پلیز پانی ہی ملا ہے صرف, تو مطلب پانی تو ٹھیک ہے, کیونکہ جو باقی چیزیں ملتی ہیں نا, جو اڈلٹرنٹس ملتے ہیں ملک اڈلٹریشن کے لیے, تو وہ بڑے نقصان دہ ہیں. سو جب یہ ساری باتیں ان کو دیکھتا ہے نا بندہ, کمپیئر کرتا ہے کہ جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ڈٹرجنٹس پتہ نہیں کون سے کیمیکلز, تو اس کی نسبت جب پانی لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پانی. تو خیر گورنمنٹ نے بھی اب آفیشلی 8% الاؤ کر دی ہے, اور جو محترمہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ دودھ میں جو ہے وہ فارملین کے زیادہ استعمال سے کینسر کا خطرہ, فارملین جو ہے اس میں زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور حکومت نے ایسی دکانوں کو سیل کر دیا ہے جن کے دودھ جو ہے اس میں کیمیکل وغیرہ یا کچھ اس طرح کا پایا گیا ہے. تو یہ نمونے جو اکٹھے انوکھا واقعہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کی جانب سے مطلب کہ دودھ میں پانی ملانے کا انہوں نے کہا گیا, مطلب خود ہی سے کے پی گورنمنٹ نے کہا پانی ملائیں, صرف باقی کچھ نہ ملائیں جو کیمیکلز وغیرہ ہیں. اچھا بھارت میں ایک خاتون جو ہیں ڈاکٹر, ان کے ریپ اور قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کئی ریاستوں کے سرکاری ہاسپٹلز جو ہیں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے طبی سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہیں. یہ ہندوستان کی خبر ہے, اوبویسلی بہت افسوسناک ہے. ریپ سٹوریز اگر دیکھی جائیں پاکستان سے بہت آتی ہیں سامنے, یا پھر انڈیا میں بہت زیادہ ریٹ ہے. تو ابھی بھی یہ جو احتجاج اس وقت, بلکہ آپ کلپس بھی اپنے اس میں دیکھ رہے ہیں اسکرینز پر, بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے. دیکھیں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہونا, اس کے بعد اس کا قتل ہونا, اور پھر جس طرح نمرا آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ جو خلیج بنگال کی ریاست ہے, مغربی بنگال کی ریاست ہے جس میں کولکتہ آتا ہے, دوسری ریاستیں آتی ہیں, وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی, اور اس تحریک کا اب جو دائرہ کار ہے وہ پورے ملک میں وسیع ہو رہا ہے. اور 31 سالہ خاتون ہے, ان کے کلکتہ کی جو ہے نا ڈاکٹرز کے پرتشدد مظاہرے اب سامنے آئے ہیں, اور تشدد زدہ لاش ہے بھائی. یہ تشدد زدہ لاش ملنے کے بعد یہ احتجاج شروع ہوا, جس میں ملک بھر کے ڈاکٹرز انصاف اور بہتر حفاظتی انتظامات کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں. انڈیا میں احتجاجی ڈاکٹرز جو ہیں وہ خصوصی رولز چاہتے ہیں. ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے, حفاظتی اقدامات لیے جائیں. ان کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور جو بھی تاکہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو تحفظ مل سکے, وچ از فیئر انف. کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک ڈاکٹر کا جہاں پہ ریپ ہو گیا ہے, وہاں پہ ایک عام آدمی, اس سے بھی جو کسی مطلب عام آدمی, کوئی بچی ہے, کوئی لڑکی وغیرہ, کوئی بھی سیف نہیں ہے. لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نمرا کہ مودی حکومت کیا کر رہی ہے. اب وہاں پہ پہلے تو مسلمان سیف نہیں تھے, اب یہ ہندو مذہب سے تعلق ہے اس ڈاکٹر کا جو کہ 31 سال کی تھی, جن کا ریپ ہوا, سیکیورٹی ہر ایک سٹیزن کی ہوتی ہے ارسپیکٹیو آف دیئر ریلیجن کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں نا, مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ ہم سے سیکھیں, ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات نہیں روک سکتے. دیٹ از دا ریالٹی, اور یہ مودی صاحب کو ریالٹی ہم دکھاتے رہیں گے. ریالٹی چیک ہے, دیٹس ا ریالٹی چیک. اچھا خیر, ٹرکی کے ایک شہر میں جی دنیا کا قدیم ترین کیلنڈر دریافت کر لیا گیا. یہ کیلنڈر جو ہے ایک عمومی کیلنڈر سے بڑا مختلف ہے. 12,000 سال پہلے ستون پر یہ تراشا گیا تھا. اس وقت ہم آپ کو اس کی کلپس بلکہ فوٹیجز دکھا بھی رہے ہیں. یہ کیلنڈر درآمد ستارے کی جو ہے وہ کیلنڈر مدار ستارے کے زمین سے ٹکرانے اور تہذیب کے آغاز کا ریکارڈ رکھتا ہے. اس میں 12 قمری مہینے, پھر اس میں 11 اضافی دن بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے, اور ستاروں کی حرکت کی مدد سے تاریخوں کو درست طریقے سے درج کیا گیا ہے, مطلب بیسڈ آن سٹارز اور وہ سب.
That's quite amazing जिस तरह की पिक्चर्स आप देख रहे हैं और तुर्की में इस तरह का ये अजूबा है एक किस्म का जो कि दरियाफ्त हुआ और ये आपको बताता है कि इंसानी तारीख में कितने कुछ काम होते रहे लेकिन पहले इस तरह से 12 इजाफी दिन अंदाज में आई वाज वंडरिंग कि वो 12 इजाफी दिन कौन से हैं. अब 12 इजाफी दिन में अब क्योंकि शमसी उसमें है उसको देखा जाता है कमरी है और शमसी भी सारी चीजें हैं तो उस तरह मिलके शायद कोई 12 दिन इजाफी होंगे लेकिन ये क्योंकि 12,000 साल जिस तरह आपने बताया इतना पुराना है तो फिर उस जमाने में कुछ ना कुछ ऐसे दिन हुए होंगे जो कि 12 इजाफी दिन होंगे इस वजह से तो ये जो वैसे भी हंसते हैं जो कदीमी इंसान है ना इन्होंने तारीखों को रिकॉर्ड करने के लिए ज़मीन के महवर में बतदरीज होने वाली इस तब्दीली से काम लिया जो कि तारीखों का रिकॉर्ड रखने के लिए आसमान पर सितारों के झुरमटों की हरकत को मुतासर करती है. सो आई थिंक लाइक कि जो यूनिवर्स बेस्ड बहुत सारी इसमें सितारे भी शामिल हो गए, ज़मीन का महवर है, सितारों का झुरमट या फिर जो ल्यूनर अगर देखा जाए ना उसको भी सबको ये काउंट करे तो ये शायद उसकी बेसिस पर ही जाके ओवरऑल ये कैलेंडर इन्होंने बनाया. अभी तो आपको पता है दिन भी 25 घंटे का होने लगे हम नहीं बताया था. हम नहीं अपनी ये इसमें बिल्कुल ऐसे ही है. वो 25 घंटे का जब होगा तो उसके बाद क्या होगा जमीन एक्सपेंड करिए एक नई जो है वो तहकीक शायद होगी फिर 25 घंटे में किस तरह बाइफरकेट किया जाएगा, दिन कितना होगा, रात कितनी होगी, क्या 13 घंटे का दिन होगा और बाकी 12 घंटे की रात होगी. वैसे अगर हो जाते हैं उस एक्स्ट्रा घंटे में आप क्या करेंगे? मैं एक्स्ट्रा घंटे में नींद पूरी करूंगा. ओके ठीक है. अच्छा था मैं कुछ भी नो कमेंट्स आगे बढ़ते हैं. सुबह सवेरे जागना पड़ता है. आगे बढ़ते हैं और अब अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं. अब निम्रा ने कह दिया तो अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं. ये जो वीडियो है निम्रा ये देखकर मुझे ना थोड़ा सा हसद होता है. अच्छा कि आज की नस्ल उसको किस तरह के मौके फराहम किए जा सकते हैं हमें नहीं मिले और वो मौके हमें भी नहीं मिले और हमारी जो आज वाली नस्ल है ना उसको भी नहीं मिल रहे. जिस तरह के मौके इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जापान की गवर्नमेंट की जानिब से भी उनकी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसकी जानिब से भी अपनी नई नस्ल को किस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है, उसकी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप की जाती हैं. ये क्वाइट अमेजिंग वीडियो है और हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी रील बनानी है ट्रांजिशन में, कब कैसे करना है जिससे हमारा 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे. तो ये मसाइल कुछ हैं जी. जापानी लोगों को देखें ना आप, हम टिकटॉक के गिर्द घूम रहे हैं भाई. और इंस्टाग्राम पे आपने बस ट्रांजिशन किस तरह की वीडियो बना लेनी है जो बिल्कुल आपको मिलियन हिट करके दे देगी या आपकी कोई फनी रील होगी. खैर बड़ा अफसोसनाक है ये हमारे लिए. जापानी लोग देखें और ख़ास तौर पर आप देखें ना कि उनकी कंपनीज जो हैं टोयोटा फॉर एग्जांपल होगी उन्होंने अपने कौम के नौजवानों को कैसे बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेकर जा रहे हैं और किस कदर आप कह सकते हैं कि शानदार हिकमत अमली इन्होंने अपनाई हुई है. ये वीडियो देखें, छोटे छोटे बच्चे व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे परफॉर्मिंग. जापान में नौजवानों की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की जा रही है, उनकी तालीम. फिर अगर टेक्नोलॉजी की देखें ना आप समत उसका अंदाजा लगाएं कितने छोटे छोटे बच्चे पूरी गाड़ियां तैयार करके बैठे हुए हैं. और जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चे सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के और वो भी बेहुदा किस्म की. खैर तो ये टेक्नोलॉजी की सिमत में उठाए जाने वाले जो इकदामात हैं ये वाकई काबिल तारीफ हैं और ये वीडियो हमें भी वैसे हसनैन मुझे आपको जो भी बिल्कुल ऐसे है कि हमें ये सोचने पे इस वक्त मजबूर करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे माशरे के बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और उनका फ्यूचर किस तरफ है और हम उसको कैसे बिल्ड कर रहे हैं. क्या हम इन्हें भी वही मौके देंगे जो इस वीडियो में इन बच्चों को दिए जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है. और जिस तरह निम्रा आपने कहा और मुझे हंसी आ रही है वो इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अपने पहली स्टोरी की थी और वो मोबाइल फोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, लोगों को चीन भेज रहे हैं. और अनफॉर्चुनेट है जिस तरह हम डिफरेंट गैजेट्स यूज़ करते हैं उसमें हमारी तमाम तर तवानाइयाँ सोशल सेक्टर की तरफ होती हैं कि हम ऐप्स यूज़ कर लें, हम कोई मोबाइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लें. लेकिन ये जो सेक्टर है इसको हम मिस कर रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेट है. मोबाइल फोन देने से, लैपटॉप देने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे जब तक हम बल्कि हमारे हंसते हैं जो अभी ज्यादातर मसाइल हैं वही मोबाइल फोन की वजह से. तो इनको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल की तरफ लेके जाना है. टेक्नोलॉजी की तरफ पहले ही जा चुके हैं कुछ हद तक. मोबाइल फोन ही इट इज नॉट दी ओनली टेक्नोलॉजी दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड या इस टाइम में. तो हम लोगों ने ये समझ लिया हुआ है कि भाई बस एक मोबाइल फोन होगा तो आपकी दुनिया बड़ी आगे जा रही है. ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. और इसी के साथ ही वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू शो. अब हम बात करेंगे उस वाक़े की जिसका हमने आगाज किया था नवी जमात में फेल होने पर भाई के हाथों बहन को कत्ल करने का वाक़या जो कि अटारी रोड पर पेश आया. मकतूला की नवी जमात के रियाजी के मजमून में सप्ली आई तो बहन भाइयों में तकरार शुरू हो गया जिस पर तैश में आकर मुल्जिम आदिल हुसैन ने फायरिंग कर दी. फायरिंग की जद में आकर उसकी बहन मौके पर ही दम तोड़ गई.
استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنی دل دہلا دینے والی یہ سٹوری ہے. خیر حسنین نے کچھ سٹوری شیئر کی آپ کے ساتھ, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی. پولیس نے جو ہے وہ مقتولہ کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اس کو شفٹ کیا, اس کو وہاں پہ منتقل کیا گیا. اگر دوسری جانب بات کی جائے تو حجرہ شاہ مقیم پولیس نے مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے, جو کہ ابھی تک میرے خیال میں فرار ہو چکے ہیں. اس وقت ہمارے رپورٹر اے ڈی صابر اوکاڑا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر صاحب مزید کوئی تفصیلات اس واقعے کی جو ہے ہم نے کچھ حد تک شیئر کی ہیں, جو چیز ہم مس کر رہے ہیں پلیز وہ ہمیں بتائیے گا. جی یہ واقعہ اوکاڑا کا نواحی قصبہ ہے حجرہ شاہ مقیم, وہاں پر اٹاری روڈ پر یہ تلخ کلامی ہوئی ہے بھائی اور بہن میں, جس میں بھائی نے تیش میں آ کر سوئی ہوئی بہن کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے. وجہ اناد صرف اس میں یہ تھی کہ وہ ریاضی کا ایک مضمون, جو 9th کلاس کی سٹوڈنٹ تھی, ریاضی کے مضمون میں وہ فیل ہو گئی, تو بھائی نے اسی وجہ سے اس کو فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. تو اس کی والدہ کی مدعیت میں اس کا بیٹا جو ہے عادل حسین, اس کے خلاف مقدمہ پولیس نے درج کر لیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. صرف یہی کوئی وجہ تھی جس میں ان کو قتل کیا گیا؟ مطلب یہ کوئی وجہ نہیں بنتی قتل ہونے والی, اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ آپ نے معلوم کیا؟ ملزمان پکڑے نہیں گئے. پولیس سے بھی ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تھی, ان کا کہنا تھا کہ والدہ کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور والدہ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے فیل ہونے پہ, اور اس کے بعد بچی سو گئی ہے تو میرے بیٹے نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دی ہے. 6 فائر مارے ہیں اس نے, تو وہ اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن ہسپتال منتقل کیا گیا تاکہ چیک کیا جا سکے, لیکن ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اپنی جان کی بازی ہار چکی ہے. اور جو خاندان ہے اس کے حوالے سے کیا رد عمل ہے؟ خاندان میں اس وقت کیا رد عمل دیکھا جا رہا ہے؟ خاندان میں جو بچی کا والد پہلے ہی فوت ہو چکا ہے, صرف والدہ تھی اور یہ 2 بہن بھائی ہیں. اچھا, تو یہ سے بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. اچھا, آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ملزمان ابھی تک پکڑے نہیں گئے. ہاں جی, پولیس نے مقدمہ درج کر لیا, لیکن وہ ابھی قاتل جو ہے وہ فرار ہے. اچھا اکیلا ہی ہے نا, مطلب کوئی اور تو اس کے ساتھ ہے نا, پھر ملزم ہی ہے, ملزمان تو نہیں ہوئے. ہاں جی ملزم ہے, وہ اس کا بیٹا ہے, لڑکی کا بھائی ہے, جو جن کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا, ان کا بیٹا سگا بھائی اور سگا بیٹا ہے خاتون کا. صحیح. اچھا صابر صاحب, آپ کی فیملی میں کسی اور سے بات ہوئی, آپ نے کوشش کی ان کی والدہ سے ملنے کی یا اس بچی کی فیملی میں؟ نہیں, ہماری بات ہوئی لیکن ہمیں تصویر تک بھی نہیں دی گئی. میری اپنی بات ہوئی تھی فیملی کے, ان کے ایک عزیز ہیں, میں نے کہا تھا کہ بچی کی تصویر ہمیں دے دیں, اس طرح ہم پروگرام میں یہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ ہم تصویر بھی نہیں دینا چاہتے. ٹھیک. اچھا, اسکول میں آپ گئے, کوئی سہیلیوں سے معلوم ہو, اسکول والوں سے معلوم ہو کہ کیا وجہ تھی اس سپلی کی اور اس کے بعد اس تنازع کی؟ سکول میں میں نہیں گیا, سکول انتظامیہ سے میری ٹیلی فونکلی بات ہوئی تھی, تو ان کا کہنا تھا کہ بڑی لائق فائق بچی تھی, لیکن ایک مضمون میں رہ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی, کوئی بھی مسئلہ بن سکتا تھا, اس میں ری چیکنگ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور انتہائی قدم اٹھا کر بچی کو مار دیا گیا. ٹھیک. اور جب تک یہ رپورٹ جا رہی تھی تو اس وقت تک وہ ملزم کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ مطلب وہ تو ان کے گھر میں موجود تھا. نہیں, ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا تھا. پولیس سے ہماری اس سے 2-4 بار بات ہو چکی ہے اس معاملے میں. ایج کتنی تھی سر ان کی دونوں کی؟ بچی کی تو ہوگی نا 16. جو مقتولہ سعدیہ ہے جس کو قتل کیا گیا, اس کی عمر 16 سال تھی, اور اس کا بڑا بھائی تھا عادل, وہ 20-22 سال عمر بتائی جا رہی ہے اس کی. اور یہ 20-22 سال میں پسٹل کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ I don't know کہ اس نے کہاں سے اس کا انتظام کیا, کس طرح کتنی تلخ کلامی ہوئی. ابھی پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف یہی وجہ ہے. اس واقعے کو کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں الدیتا صاحب؟ 48 آورز گزر چکے ہیں. 48 آورز گزر چکے ہیں اور ابھی تک ایک ملزم پکڑا نہیں گیا. ویسے یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے. پولیس سے آپ کی جب بات ہوئی ہے تو پولیس کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ SHO حجرہ شاہ مقیم سے بات ہوئی, فرق شجاع صاحب ہیں, بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ملزم جب نکل جاتا ہے, وہ علاقے سے باہر چلا جائے, موبائل بند کر دے, تو یہ ٹریسنگ کا عمل جاری ہے کہ وہ اپنا موبائل آن کرے یا کوئی ہیومن انٹیلیجنس کا بھی استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑا جا سکے.
چلیں ٹھیک ہو گیا ایڈی صاحب، بہت شکریہ آپ کا میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین یہ انتہائی خبر ہے، اس پہ مزید تفصیلات جب آئیں گی ہمارے پاس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کراچی کا رخ کرتے ہیں جی. کراچی میں تعلیمی سیشن کے 2.5 مہینے گزر جانے کے بعد بھی، بلکہ پہلے ہی وہ 2.5 منتھس لیٹ سٹارٹ ہوا، اس کے باوجود درسی کتب جو ان کی بھی عدم دستیابی ہے، اور انہوں نے اس وجہ سے جو پیرنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کافی پریشان ہیں، وہ مشکل میں اس وقت مبتلا ہیں. اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ اہم درسی کتابیں بازار میں دستیاب نہیں ہیں، جبکہ نئے پبلشرز کی جانب سے رعایت میں کمی نے مزید مشکلات پیدا کر دی ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ تقریباً 2.5-3 ماہ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک جو نصابی کتب ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں، اور جو نئی پبلشرز کمپنی ہیں وہ اس حوالے سے ابھی تک جو رعایت ہے اس کی طرف نہیں جا رہے کہ کتنا کچھ ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس ملک میں اس طرح کے مسائل آئی تھنک سو کہ بہت زیادہ آگے آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ اتنا زیادہ ہمیں دیکھا نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ہی. اور اس پہ بات چیت کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ موجود ہے ساجد یوسف، جو کہ چیئرمین اردو بازار کراچی کے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، کتنا اللہ کا شکر ادا کریں. صحیح. اچھا ساجد صاحب بتائیے گا یہ کیا معاملات ہیں پبلشرز کی وجہ سے، یا یہ جو اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں اتنا زیادہ، بکس وغیرہ بھی نہیں مل رہی، پہلے ہی ان کا جو سیشن ہے وہ لیٹ سٹارٹ ہوا ہے، تو کیا مسائل ہیں اصل میں؟ دراصل یہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہونا تھا جو 2024 کے مارچ اور اپریل میں نا جی. تو ہماری کیئر ٹیکر حکومت تھی، رانا حسین صاحبہ تھی. اچھا، جو سابقہ چیئرمین تھے ہمارے آغا سہیل صاحب، انہوں نے اکتوبر نومبر میں ہماری ایلوکیشن بھی ہوتی ہے اور ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے، وہ انہوں نے ڈیلے کیا، اور چیف جسٹس باقر حسین صاحب تھے، انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا دسمبر میں. اور پھر جا کے یہ لاسٹ جو 2023 کی بک شارٹ تھی وہ جا کے فیب میں پوری گئی ایکسٹرا بجٹ دینے کے بعد. پھر ہمارا جو ایک پبلشر تھا جو اپنی مفاد کی خاطر وہ پہنچ گیا کورٹ، اور 4 دفعہ اس نے اسٹے لیا، مثلا گورنمنٹ کے کام میں مداخلت کی اور سے کام روکا گیا، اور 2 دفعہ ٹینڈر کو کینسل کروایا. پھر اپریل تک یہ کیس لگے رہے. اس کے بعد پھر جسٹس صاحب نے آرڈر کیا کہ یار یہ تو بچوں کے ساتھ گیا ہے، اور ہمارا سیشن چلا گیا اگست میں. آج 2.5 مہینے کے بعد بھی 25 سے 30% بکس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، زیادہ تر 9-10 اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید 30 اگست کے بعد یہ بکس اویلیبل ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسٹیشنری کے اوپر جو ٹیکسز وغیرہ لگے ہیں اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا، اور بکس کتنی زیادہ مہنگی ہوں گی، کیونکہ ٹیکسز تو ہر شعبے پہ لگے ہیں اور اس پہ بھی لگا دیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اسٹیشنری پہ انہوں نے 18% GST لگایا ہے، اور جو ہے نا 0.5% ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں فائلر سے، اور نان فائلر سے 2.5%، اور 5 سے 6% آپ کو معلوم ہے یہ کمپنی جتنی بڑی بڑی تیسری نے اپنے ریٹ بڑھا دیے. تو تقریباً اگر سارا ملا جلا کے 24 سے 25% انہوں نے اسٹیشنری مہنگی کر دی. ایک پینسل اگر 20 روپے کی تھی، ایک 191 روپیز کا پیکٹ تھا، آج 214 روپے کا ہول سیل میں پیکٹ ہے، یعنی 30 روپے کی ریٹیل میں سیل ہو رہی ہے. یہ ایک ہمارا حکومت کے وقت سے بھی بڑی خصوصی التجا ہے کہ یہ ہماری جو بکس ہوگی یا اسٹیشنری ہوگی اس پہ طلبہ پہ بڑا رحم کیا جائے اور یہ ٹیکسز ختم کیے جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساجد یوسف صاحب کے ساتھ. اچھا یہ ایک تو عجیب طرح کے مسائل، بلکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پاکستان میں یہ مسائل ہمارے سامنے اکثر آتے رہتے ہیں. اور اگر کراچی کی بات کی جائے، دیکھیں سب سے بڑا شہر ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، اور اوبویسلی اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، تو وہ سب بچے سفر کر رہے ہیں. کچھ گورنمنٹ کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو بھی مسائل ان کی حل کی طرف فوری طور پہ بڑھا جائے، ان کو حل کیا جائے. بالکل ایسے ہی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو حل ہونا بنتا ہے. بالکل ایسے ہی، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارا جو مستقبل ہے وہ سفر کر رہے ہیں اس پہ. اینی ہاؤ یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک بریک. آپ نے دیکھتے رہنا ہے سب کی سوچ، کیونکہ جب ہم واپس آئیں گے تو بہت مزیدار قسم کے ٹاپکس ہمارے پاس موجود ہے ڈسکشن کے لیے. ویلکم بیک ٹو شو. ہم بات کریں گے پولیٹکس کی، جو کہ پاکستان میں آئے دن ایک نئی خبر آ جاتی ہے، اور کل کی جو خبر ہے وہ بہت ہی بڑی خبر ہے. پاک فوج نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا. ISPR کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی.
انکوائری پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی. بالکل جی. ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں بھی ثابت ہوئیں. گزشتہ دنوں اگر بات کی جائے تو ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل DG لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوائری شروع کی گئی تھی اور افواج پاکستان نے یہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے مالک کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنائی تھی. اچھا یہاں پہ یہ بھی ناظرین آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر ان کی تعیناتی کے بعد 29 نومبر 2022 کو جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جو ہیں انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی. وہ اس وقت کور کمانڈر بہاولپور تعینات تھے. بالکل ایسی ہے نمرا, اور اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک ڈیٹیل پیکج ہے, وہ پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ذرا دیکھتے ہیں پیکج. سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج نے تحویل میں لے لیا. کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے. ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر پاک فوج نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تفصیلی انکوائری کی. ان کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کا جائزہ لیا گیا. فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی گئی خلاف ورزیاں بھی ثابت ہوتی ہیں. ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معز احمد کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیض حمید اور ان کے بھائی نجف حمید ٹاپ سٹی کو غیر قانونی طور پر ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے. سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رابطے کا مشورہ دیا. اٹارنی جنرل نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر سنگین الزامات کی تحقیق کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بنائی گئی, جس کی سفارش پر سابق DG ISI فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. جی سو یہ رپورٹ آپ نے دیکھی. اب اس پہ بات کرنے کے لیے نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نسیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ, آئی ہوپ سو کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. اچھا فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو ہم کچھ حد تک ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کو؟ دیکھیں جس طرح پاکستان کے اندر ماحول چل رہا تھا, جس طرح چیزیں چل رہی تھی, تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور فیض حمید کے پیچھے جو ہے لازمی بات ہے قاضی فائزی صاحب کا بھی بڑا ان کے ساتھ گرج تھا. اور پھر یہ جو شکایات ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ کے احکامات پر آپ نے دیکھا کہ ملٹری کے اندر تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ وہاں پہ انصاف دینے کی کوشش کی جاتی ہے. کاش ہمارے سیاستدان بھی اس بات کو سمجھتے. جس طرح سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ملٹری نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے, اسی طرح اگر کاش 90 دن میں الیکشن کرانے کے سپریم کورٹ پہ بھی عمل ہو جاتا, یا ابھی جس طرح PTI کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ بھی تو سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے جس کے اوپر تاحال عمل نہیں ہو رہا. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ فوج اپنے اندر تو جو ہے وہ جس طرح ان کا سزا اور جزا کا نظام ہے, جس طرح 9 مئی کے اوپر بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو سزا بھی دی, لیکن ہماری جو سیاسی معاملات ہیں اور سپریم کورٹ کی باقی چیزیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, جو کوئی ایک خوشائند بات نہیں ہے. جی اچھا صدیقی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو کہ جب اگر آپ فیض حمید صاحب کی بات کریں وہ DGC تھے, اور اس وقت سے آج تک انتظار کیا گیا کیونکہ ٹاپ سٹی کا ہی معاملہ سامنے آ رہا ہے, اور پوسٹ ریٹائرمنٹ میں انہوں نے کیا کیا, پری ریٹائرمنٹ میں کیا کیا, بہت دیر نہیں لگتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ نے اس چیز کا ایکشن لیا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا. اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس نے اپنے طور پہ جو ہے وہ تحقیقات کی, اور ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے اندر کافی جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے. آپ نے جس طرح کہا نا کہ پہلے وہ DGC تھے, جب تک آپ پوسٹ پہ ہوتے تو جب تک تو آپ کے اوپر کوئی اس قسم کا کیس نہیں بنایا جا سکتا, یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے. جب آپ ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس طرح کا فیصلہ دیا, اور اس کے بعد پھر ملٹری انٹیلیجنس نے جو ہے وہ تمام معاملات کی چھان بین کی اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ان کے اوپر جو ہے وہ مزید بھی کچھ کیسز ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے اپنی طاقت کا یا اپنے سابقہ عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اور چیزوں میں بھی انوالو ہے, جس کی ڈیٹیلز کچھ عرصے میں سامنے میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو چلے ان کے خلاف میں مزید اس میں آگے ہمارے سامنے ڈیولپمنٹس آتی رہیں گی, جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ مزید کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں, یہ تو چلے ان کی بات ہوگی. لیکن کیا آپ کی ایکسپیکٹ کریں کہ دیگر جرنیلوں کو بھی اس کھاتے میں لایا جائے گا اور ان کے خلاف بھی کیسز سامنے آئیں گے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی اگر جنرل مشرف کے اوپر بھی کوئی کیس بنے تھے تو پھر ان کو ملک سے جانا پڑ گیا تھا, یا ان کو اتنی سہولیت فراہم کی گئی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. تو میرے خیال سے کیونکہ فیض حمید صاحب کا
آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ بھی ان کے بہت زیادہ خلاف تھی, مریم نے بھی بہت زیادہ, اور ان کو عمران خان کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے. جی جو سمجھا جاتا تھا, لیکن پی ٹی آئی بھی زیادہ کوئی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید رجیم چینج میں ان کا بھی نام تھا اور ان کا بڑا کردار تھا, انہوں نے ڈبل گیم کی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہے اور انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باقی کسی جرنلز کے اوپر بھی اس قسم کی اگر ایلیگیشن آئی ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کے اوپر کیس چلایا جائے گا. یہ بہت مشکل ہو جائے گا, اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور خطے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اس قسم کا کوئی مزید ایڈونچر ہوا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. صدیقی صاحب, ایک رائے یہ بھی ہے کہ کافی عرصے سے تحلیل میں تھے فیض حمید صاحب, یہ صرف کل پبلک کیا گیا, اس حوالے سے کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ وہ بہت پہلے سے ان کی تحویل میں تھے. ہاں ان کی جو ہے وہ نگرانی ضرور ہو رہی تھی, کیونکہ اگر پہلے سے ان کو تحویل میں لیا جاتا تو آج کل تو جس طرح سوشل میڈیا اور میڈیا ہے وہ فوری طور پہ بات منظر عام پر آ جاتی ہے. میرے خیال جب ان کو باقاعدہ طور پر کل حراست میں لیا گیا ہے تو آئی ایس پی آر نے فوراً اس کا اعلان کیا. جی اچھا, نجف حمید کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات ہیں, کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا یا نہیں؟ اس پہ بھی متعدد خبریں سامنے آ رہی ہیں, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, لیکن ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا, اور جس دن گرفتار کیا جائے گا فوری طور پہ اس کی اطلاع بھی آ جائے گی. جی اچھا, یہ بتائیں کہ یہ اس سے کچھ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا بس اسی طرح کی خبر ہوگی اور اس کے بعد یہ قصہ پارینہ ہو جائے گا؟ نہیں, مجھے اس میں سے کچھ نکلتا نظر نہیں آ رہا. حالات اور واقعات کی جو ہے وہ نازک دیکھ کے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں دیکھا گیا کہ بہت بڑی خبر آتی ہے اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھس ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو مرکزی سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد, اس کے اوپر چھاپا مارا گیا تھا, بہت سے برآمد کیا گیا تھا, لوگوں کو گرفتار بھی کیا, رو کا ایجنٹ بھی ظاہر کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ جو خاتون ایک تھی ان کے وہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہی تھی, پتہ نہیں کیا کیا باتیں سرکولیٹ کرتی رہی ایک ہفتے تک. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, تمام لوگوں کی ضمانتیں ہوگی اور تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے بھی کچھ بہت بڑا نکل سکے گا. یہ کل کی بہت بڑی خبر تھی, شاید آج اور کل بھی چلتی رہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھول جائیں گے. صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن نسیم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا تحریک انصاف پہ کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو, کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا تحریک انصاف پر؟ دیکھیے تحریک انصاف کے تو آپ نے جب بانی کو گرفتار کر لیا اس سے تحریک انصاف کو کچھ فرق نہیں پڑا. ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ قائم ہے, بلکہ قوم نے اپنی اس بات کو ایک ضد بنا لیا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی سچا کیس بھی سامنے لے کے آ جائیں اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جب ان سے بلے کا نشان بھی لے لیا گیا, ان کے بانی بھی جیل کے اندر تھے, ان کو کاغذات نامزدگی بھی صحیح طرح نہیں جمع کرانے دیا, تو ان کو عوام نے کس طرح نکل کے ووٹ دیا اور کس طرح وہ ایک برتری کے ساتھ جیتے, جس کی وجہ سے آپ کو فارم 45 کو فارم 47 میں بدلنا پڑ گیا. تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو جب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا, جب تک عمران خان صاحب باہر آ کے ایک دفعہ وزیر اعظم بن نہیں جاتے, اور پھر ان کی کارکردگی جو ہوگی اس کی بیاف پہ تو ہر عروج کو زوال ہے, تو پھر اس کے بعد شاید ان کی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہو جائے. جب تک وہ جیل میں موجود ہے اور کوئی بھی حربہ جو حکومت کا وہ کامیاب نہیں ہوگا, اور ان کی پاپولیرٹی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ویسے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جس طرح نمرہ آپ نے سوال کیا, تو کیا وہ ابھی بھی ریلیونٹ تھے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے آفٹر ریٹائرمنٹ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے زیادہ ریلیونٹ تھے, کیونکہ گوہر صاحب جو ہیں وہ گوہر خان اپنا پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں. باقی تو پی ٹی آئی کے جتنے معاملات ہیں آپ کے سامنے, جتنی مشکلات ان کو گزارنی پڑ رہی ہیں, جس طرح ان کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو کل قاضی صاحب نے بھی فیصلہ دے کے ہروا دیا, تو ان کے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو ان مشکلات میں فیض حمید ان کی کیا مدد کر سکتے تھے؟ میرے خیال سے ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے شاید پی ٹی آئی کی کوئی پاپولیرٹی میں فرق پڑ جائے, لیکن حکومت اپنے ان حربوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. جی صحیح. اچھا, نسیم صاحب سے بھی شیئر کرتے چلیں, ناظرین آپ ساتھ بھی شیئر کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے 3 اراکین قومی اسمبلی کی دوبارہ گنتی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے حلقے جو ہے NA 154, NA 81 اور NA 89 جو ہے اس کے مختلف پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ گنتی کی درخواستوں پر سماعت کی. سپریم کورٹ نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں کی اپیلیں بھی منظور کی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. جی, عدالتوں نے دونوں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے نون لیگی ارکان قومی اسمبلی اظہر قیوم, ناہر عبد الرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد کی
رکنیت بحال کر دی. اسی حوالے سے ہمارے پاس کچھ شارٹس بھی ہیں جو کہ ہم چلانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور نے کیا کہا, یہ سنتے ہیں. رزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے, رزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے, ایم این اے صاحبان نے اوت لے لیے تھے. اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. کوشش کی گئی پلان بی کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے. الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے. اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتے ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے. سو بیرسٹر گوہر اس خبر پہ کیا کہتے ہیں یہ آپ نے سنا. اب بیرسٹر عقیل نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ نے عدالتی سسٹم کو اپنے نیفیریس ڈیزائنز کے لیے استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کو ڈیلے کاز کیا. ان 6 مہینوں کا حساب ان کو کون دے گا؟ عزت مآب ممبر جو قومی اسمبلی ہیں ان کو ان کی سیٹ سے دور رکھا گیا. اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ 4000 کے حوالے سے ہے کہ صوبائی سیٹ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہوگی اس میں دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان جو جیتنے والا اور جو رنر اپ ہے 4000 کا اگر یا 4000 سے کم فرق ہے تو وہ ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے. فارم 47 کا پرچار کرتے ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے آج ان کا وہ فارم 47 کا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ بھی زمین بوس ہو چکا ہے. جی, تو یہ ایک طرف آپ نے بیرسٹر گور کو سنا, دوسری طرف آپ نے بیرسٹر عقیل کو سنا, اور اسی حوالے سے نسیم صدیقی صاحب کی جانب واپس چلتے ہیں. صدیقی صاحب, معاملہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح سپریم کورٹ نے واپس نون لیگ والوں کو ان کی سیٹس دے دی ہیں, یہ معاملہ اور پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یا بس اسی طرح چلے گا؟ دیکھیں, یہ تمام معاملہ تو 8 فروری 2024 سے ہی پیچیدہ ہوتا چلا گیا. جب پی ٹی آئی والے کو اس قسم کی درخواست دیتے ہیں ری کاؤنٹنگ کی تو وہاں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبونلز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں. اور جبکہ مسلم لیگ نون نے اگر کوئی ری کاؤنٹنگ کا اس طرح کا مقدمہ کیا تھا اور جب ری کاؤنٹنگ کی گئی تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 10-12 ہزار جن کے اوپر ڈبل سٹیمپس لگی ہوئی تھیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ مسترد کیے ہوئے تھے. تو عوام کی آنکھوں میں تو یہ لوگ جو ہے وہ دھول جھونک رہے ہیں. اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی بیرسٹر عقیل صاحب بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے, تو اسی طرح سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے مخصوص نشستوں کے بارے میں بھی فیصلہ دیا. وہاں پہ بھی ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کر رہا, بلکہ قاضی فائزی صاحب کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمشنر سے یہ پوچھتے, الیکشن کمیشن سے یہ پوچھتے کہ آپ نے کس طرح بلے کی جو نشان لے لیا تھا اس کے بعد آپ نے کس طرح اس کی غلط تشریح کی. تو یہ تو ملی بھگت صاف نظر آ رہی ہے. بدترین پاکستان میں الیکشن ہوئے جس کی پوری دنیا کے اندر بھی گونج ہے, اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے الیکشن ہوئے تھے, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو نسیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کو جو پاکستان میں ہوا اور یہی اسی سال میں واپس وہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا, ہمارے سامنے ہی ہے سارا کچھ, تو آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم اپنا کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ فیوچر میں ہمارے بھی اسی طرح کے مسائل ہو جائے کیونکہ ہم نے بھی وہی سب کیا ہے؟ دیکھیے, میں اللہ نہ کرے کہ میں نہیں کہتا کہ پاکستان کے اللہ نہ کرے, بس ہماری یہی دعا ہے. جی بالکل, بنگلہ دیش جیسے حالات نہ ہو, کیونکہ ان کی تو اکانومی بہت مضبوط ہے, ہماری تو اکانومی پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھ لیں اور بہت پیچھے نہ جائیں تو پاکستان میں جب 1970 کے رگڈ الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا, 1977 میں جو رگڈ الیکشن ہوئے جو بھٹو صاحب نے کروائے تھے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا. تو جب بھی آپ اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کریں گے, عوام کا جو ووٹ ہے, مینڈیٹ ہے, اس کو چھین لیں گے, تو اس کے بعد حالات تو بہتر نہیں رہ سکتے. آپ دیکھ لیں کہ جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کے بعد سے کتنے دعوے کیے ہیں حکومتوں نے, پی ڈی ایم نے, لیکن پاکستان کو کس نہج پہ لے آئے. صرف الیکشن کی بات نہیں ہے, پاکستان میں غریب آدمی مہنگائی سے مر رہا ہے, لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے بھائی نے قتل کر دیا, ایک شخص نے قصور کے اندر جو ہے وہ خودکشی کر لی. لوگ کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کے گھر کی چیزیں بیچ کے جو ہے وہ بل پے کر رہے ہیں, مہنگائی عروج کے اوپر ہے. تو جو اگر حکمرانوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی اور وہ بالکل بلی کو آتے دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے, تو اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں نکلے گا. جب عوام بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی تو پاکستان کے اندر بھی کوئی انارکی پھیل سکتی ہے. اب دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں جلسے جلوس دھرنے ہو رہے ہیں, اور اگر یہ بڑی تعداد میں ہونا شروع ہو گئے تو حکمرانوں کے لیے میرے خیال سے گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا. صدیق صاحب, آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا. بنگلہ دیش میں بھی ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی جو کہ 15 سال تک جاری رہی, لیکن ان کی اکانومی کہیں نہ کہیں ہمیں سٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن انفارچونیٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے ہاں
3 साल बाद 4 साल बाद प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको घर भेज दिया जाता है, वहीं से तो हमारी इकोनॉमी में कोलैप्स आता है। अगर वापस हम धरनों की तरफ जाएंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे, तो जो रही सही कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं। अगर आप अपने हमसाया मुल्क भारत को देख लें तो वहां मोदी साहब मेरे ख्याल से 3 टर्म से जो है वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश में भी हसीना वाजी तकरीबन 15 साल से वहां मौजूद थी। डेफिनेटली जब आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जब वो आपके मुल्क का ये हाल देखते हैं कि यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि आज वजीर आजम कौन है और कल कौन वजीर आजम होगा, और हमारी जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई कारोबार करने के लिए इतनी रेड टेप्स हैं कि कोई सोच नहीं सकता। जो बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में आई भी हैं वो वहां से वापस जा चुकी हैं। और फिर आपने जो सोशल मीडिया का हाल देखा कि जिस तरह ट्विटर बंद है, बाकी चीजें भी स्लो हो गई, तो आजकल तो जितना बिजनेस है ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। AI का दौर चल रहा है, और पाकिस्तान में इस तरह रिजीम जब चेंज होती है बार बार और हालात बार बार इस किस्म के होते हैं, तो वहां इन्वेस्टर नहीं आता, बल्कि जो आपके अपना मुल्क का इन्वेस्टर है वो बाहर भागना चाहता है। बहुत बड़ी तादाद में कारोबारी हजरात पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। हमारा नौजवान तबका इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश है। तो जब मुल्क के हालात स्टेबल नहीं होंगे और इस तरह धरने और बार बार जो है लॉन्ग मार्च होंगी, तो उसके बाद अगर इन्वेस्टर नहीं आएगा तो पाकिस्तान की जो तरक्की का पहिया है वो किस तरह चलेगा, ये बात मेरे लिए भी जो है एक लम्हा फिक्रिया है। अच्छा नसीम साहब, जो आपने तज़किरा किया मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी सारी बातों से। अब देखें कि अगर हमारी हुकूमतें हैं और आज की गवर्नमेंट की भी बात की जाए, अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, आपको 6-7 महीने इसमें आपकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि डे बाय डे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। जो हुकूमत होती है, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं करी, मैं हमेशा की हमारी हुकूमतों की बात कर रही हूँ कि उनका सिर्फ फोकस एक ऑपोजिशन की तरफ होता है कि उनको कैसे नीचे रखना है, बजाय इसके कि हमारे पास इख्तियारात है, हम हुकूमत में हमने अवाम के मसाइल को समझना और उनके हल की तरफ जाना है। तो ये हुकूमत भी अगला जो इसका टेन्योर रहेगी, आपको लगता है कि ये इसी तरह चलेगी बस सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने में? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर तो सियासतदानों का आपस के झगड़े हो और अपोजिशन और हुकूमत के मामला, तो फिर तो एक मुश्किल सूरत हाल शायद इतनी नहीं होती, लेकिन जो भी हुकूमत वक्त होती है उसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बड़ा मसला होता है। कभी भी आपने देखा कि पाकिस्तान में जब भी कोई तब्दीली आई उसमें एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, और एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमतों को या सियासतदानों को सही तरह काम करने नहीं देती। तो असल चैलेंज जो होता है वो सियासी हुकूमतों का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट होता है, और पाकिस्तान में भी ये मसला है कि एस्टेब्लिशमेंट ज्यादातर फैसले करती है। जैसे आप मौजूदा हुकूमत भी देख लें, अगर इसमें इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जैसे इसके अंदर वजारत खजाना है या वजारत दाखिला है, वो हुकूमत के पास नहीं है। दोनों हजरात का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत को सामने रख के मुल्की मामला चलाना चाह रही है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसका डिपार्टमेंट ना हो, अगर वहां पे इस तरह के लोग काम करें तो वहां पे फिर कोलैप्स ही होता है। और पाकिस्तान में अभी तक अच्छा, एक और वजह भी है कि जो मौजूदा हुक्मरान है उनका दुनिया भर में कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। उनके बारे में करप्शन के बहुत बड़े बड़े केसेस थे। आपको याद होगा कि सदर जरदारी के खिलाफ फेक अकाउंट केस था जिसे बंद कर दिया गया। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा केस था, और उसमें फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी और उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो जब दुनिया ट्रस्ट नहीं करती आपकी हुकूमत के ऊपर, तो तब भी आपके माशी मामला जो है वो, और फिर जितना सबसे बड़ा नसीम साहब हमारे जो 8 फरवरी को जो हुआ, जो इलेक्शन हुए, वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है पूरी दुनिया के सामने। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो दुनिया है वो हर चीज देखती है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से दुनिया में हर बात फैल जाती है, और दुनिया में ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी जीती हुई थी उसको हुकूमत नहीं मिली। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो भी दुनिया बड़ी गहरी नजर के साथ उनके ऊपर भी नजर रखती। तो जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं है, आपने देखा, और जिस तरह मुआशी बहरान आ रहे हैं, तो उस सूरत में बाहर के लोग बिल्कुल पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन साहब एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप, दूसरी तरफ में अगर शेख रशीद साहब का बयान आपने सुना होगा कि टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, 3-4 महीने में टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे। फिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी कि 2-3 महीने बाद ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। सो ये शेख रशीद साहब को हर 6 महीने बाद गवर्नमेंट जाने का ख्वाब कहां से आ जाता है जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते? तो देखिए, हुकूमतें तो जा ही रही है ना। अगर आप देखें तो 2 साल पहले इमरान खान साहब की चलती हुकूमत को चलता किया गया, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, फिर निगरान हुकूमत का दौर जो है वो लंबा कर दिया गया। तो ये टेक्नोक्रेट्स के ऊपर भी बात हो रही है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले दिनों एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें हुकूमत के ऊपर भी अदम एतमाद किया गया था। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लाके टेक्नोक्रेट्स को बिठा के पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर
کیا جا سکے. لیکن کوئی بھی کام جب تک کامیاب نہیں ہو سکتا, آپ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, لیکن اگر عوام کسی کو ووٹ دیتی ہے تو آپ ان کا ووٹ چوری کر لیتے ہیں. جب تک آپ عوام کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بلکہ الٹا ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے. جس طرح بجلی کے بل آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, اس طرح تو عام لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. تو اگر یہ ٹیکنوکریٹس کی بھی حکومت لے آئیں گے, جب تک یہ کانفیڈنس باہر کی دنیا میں پیدا نہیں کریں گے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی, جب تک پولیٹیکل فورسز آپس میں مل کے نہیں چلیں گی, عوام کو آپ کوئی اچھی خبر نہیں سنائیں گے, تو یہ ٹیکنوکریٹس کو لے آئے یا کسی اور کو بھی لے آئے تو حالات کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. 2.5-3 سال سے تو دیکھا نا کہ آپ نے تجربے ہو رہے ہیں پاکستان میں, لیکن کوئی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہو رہا. گوہر اعجاز صاحب کو لایا گیا, نگران حکومت کو طول دیا گیا, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اور مرکز میں بھی ایسے ہی ہوا, لیکن نتیجہ تو صفر ہی ہے نا. ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ بھئی عوام کو کوئی ریلیف مل جائے گا. اصل میں تو اور نسیم صاحب ان ساری خبروں کے درمیان ایک اور خبر آ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے؟ دیکھیں, ایکسٹینشن پاکستان میں کون نہیں لیتا, بڑی دھوس اور دھاندلی کے ساتھ ایکسٹینشن پاکستان میں لی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ جب فارغ البال ہوتا ہے, اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے, تو وہ اپنی ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے, جن کے ماں باپ نے لاکھوں روپے ان کی تعلیم کے اوپر لگائے ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو دیکھا گیا کہ ایکسٹینشن یا ریٹائرڈ لوگوں کو جو ہے واپس لے کر جا رہی ہوتی ہیں. جی تو آپ بالکل کیوں نہیں قاضی صاحب ایکسٹینشن لینا چاہیں گے, اتنی مراحت ملتی ہے, اتنی آپ کی سنوائی ہوتی ہے, اتنی بڑی پوسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اگر یہ ایکسٹینشن لے لیتے تو نسیم صاحب پھر کیا فرق ہوگا اس کا؟ اس کا فرق یہ ہوگا کہ مزید 3 سال کے لیے آ جائیں گے, اور جو آنے والے اپنا چیف جسٹس ہے جس طرح منصور علی شاہ ہے یا منیب اختر ہے, ان کا راستہ روک دیا جائے گا اور قاضی صاحب سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. جس طرح اس وقت قاضی صاحب یہ جو رجیم ہے سر, اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا نا, جی سمپل از ڈیٹ کہ ان کی ایکسٹینشن سے اس رجیم کی ایکسٹینشن ہو جائے گی ساتھ ساتھ. جی بالکل یہی کہا جاتا ہے کہ یہ گارنٹی ہے بہت بڑی, کیونکہ تمام معاملات آپ نے دیکھے ہیں کہ جس طرح ہمارے فاضل سابق جج صاحبان یا جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر وکلا حضرات ہیں وہ ان کے فیصلوں کے اوپر کڑی تنقید کر رہے ہیں. جس طرح کل کا جو فیصلہ آیا تھا جس میں پی ٹی آئی کے ڈبل ووٹس اور ان کے ڈبل سٹیمپ لگا کے ان کو جان بوجھ کے ہرایا گیا, تو وہاں پہ کوئی بھی تحقیق نہیں کی گئی, کوئی بھی دوسری پارٹی کو صحیح طرح سنا نہیں گیا اور ایک فیصلہ کر دیا گیا. تو بالکل حکومت کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسٹروز. ٹھیک ہو گیا نسیم صاحب, وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ. سیاسی معاملات کے اوپر نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج جشن آزادی کے سلسلے میں آپ نیچے پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ اے بی این کے سنگ بنائیں, جشن آزادی منائیں. جی اے بی این کے سنگ آپ نے اپنی پکچرز, چاہے آپ کوئی فیس پینٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی جھنڈے کے ساتھ تصویر ہے, وہ ہمارا یہ نمبر اس وقت نیچے چل رہا ہے, میں ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں آپ سب کے لیے, 0316888793 اس پہ بھیجیں, ہم وہ شیئر کریں گے, اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے. اے بی این نیوز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنائے گا, اور ہم سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا دن, جشن آزادی ایک ساتھ مل کے مناتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ جھنڈے وغیرہ خرید رہے ہیں تو پلیز ان کی عزت بھی کریں, ان کی تکریم کا خاص خیال رکھیں. جھنڈے وغیرہ پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ خیال نہیں رکھتے خریدنے کے بعد, ان کو پھینک دیتے ہیں پکچرز لینے کے بعد, تو پلیز یہ مت کیجیے. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری بڈی ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ کو سب کی سوچ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں نے بریک سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ سب نے اپنی پکچرز وغیرہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ ہم ان کو اپنے پروگرام کا بھی حصہ بنا سکے, اور اے بی این نیوز اوور آل نیوز ڈپارٹمنٹ بھی اس کو اپنا حصہ بنا سکے. لیکن ساتھ ہی جھنڈوں وغیرہ کا اور ہر چیز کا بہت سارا ہم نے خیال بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ انڈیپینڈنس ڈے ہم مل کے سیلیبریٹ کریں گے. ہاں, فیس پینٹ کر رہے ہیں یا کچھ کسی بھی طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اگر ملی نغمہ کوئی گا رہا ہے یا کسی طرح کی بھی کوئی پرفارمنس ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا, گزشتہ کچھ بلکہ ہفتوں سے حسنین آئی ریممبر کہ یہ چلتا آ رہا ہے
ایکسٹریمزم کی جو خبریں خاص طور پہ اسلاموفوبک ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کی طرف سے ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہیں، اور یہ جو گروپس ہیں پرتشدد ان کے مظاہرے ہیں، یا بھی برطانیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کا بدترین قسم کا یہ سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے، ایک اور تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، ایک بار پھر سے اس کو ان سب نے مل کے زندہ کر دیا۔ برطانیہ کے شمال مغربی علاقے ساؤتھ پورٹ میں جو ہے وہ ڈانس کی کلاس کے دوران جو ہے اس میں چاقو سے کیے گئے حملے میں 3 لڑکیوں کی موت کے بعد برطانیہ بھر کے قصبوں اور شہروں میں سینکڑوں تارکین وطن اس وقت ان کے بلکہ مخالف جو گروپس ہیں وہ پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ان کی موت نے غم و غصے کا طوفان برپا کر دیا، جس کے بعد نسل پرستانہ بیان بازی اور عدم برداشت کا شفاف مظاہرہ برطانیہ میں دیکھا گیا۔ اسی حوالے سے برطانیہ سے سفینہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سفینہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے تانے بانے صرف اسی واقعے سے ملتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی پرتشدد واقعات ہیں، اور اب تو برطانیہ سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے یا پھر ایشین کمیونٹی ہے وہ رات کو باہر نہیں نکل پاتے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، تھینک یو سو مچ، کہ یہ جو ساؤتھ پورٹ سے سٹارٹ ہوئے تھے اس کے بعد ایک مانچسٹر کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر 2 پاکستانی لڑکے پولیس کے ساتھ انٹریکشن اگریسولی کر رہے تھے، اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ تھا آؤٹ آف لندن جو ہے وہ بہت زیادہ انگلینڈ میں پھیل گیا تھا۔ لیکن اب آپ یہ مت بھولیے گا کہ کل رات سے لندن کے اندر 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، جسے چاقو کے وار کر کے 11 سالہ بچی کو، پھر 34 ایئرز اولڈ لیڈی کو، پھر کل لیٹ نائٹ ایک فیا ریسٹورنٹ ہے معابلاج کے پاس، وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا۔ بلکہ آپ کے پروگرام کے تھرو میں ایک اور بات بھی ریمائنڈ کروا دوں لوگوں کو کہ جو لیسٹر اسکوائر کے اوپر انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر ہمارا ایک پاکستانی نوجوان تھا، سیکورٹی گارڈ تھا عبداللہ، اس نے انٹرپٹ کیا اس حملہ آور کو، اور اس حملہ آور کو قابو کیا اور باقی لوگوں کو زخمی ہونے سے بچایا، بلکہ اس کو پولیس کے حوالے بھی کیا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جہاں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے وہاں مسلمان اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، وہ بھی پاکستانی، انہوں نے اپنی کمیونٹی میں اتنا بریوری کا جو ہے رول ادا کیا۔ تو برٹش گورنمنٹ کے اس پہ کیا سٹینڈ ہے سفینہ، پلیز اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ برٹش گورنمنٹ نے اس کو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ اور اگریسولی لیا، ایون کوبرا میٹنگ بھی کروائی تھی پرائم منسٹر نے۔ اس کے بعد جو لندن میں ایک رائٹ ونگ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اب لندن کے ایسٹ کے علاقے میں بھی جو ہے اپنا پروٹیسٹ کریں گے، تب پولیس کی بہت زیادہ ہیوی نفری جو ہے وہ گراؤنڈ پر موجود تھی، لیکن تب کچھ بھی کسی بھی قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ لوگ ٹولیوں میں ضرور تھے، لائک چند، اور پولیس جا کے ان کو ڈسپریس کر دیتی تھی، لیکن کوئی میجر جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ لیکن اب اس کے گیپ کے بعد ہم لوگوں نے بڑا پیسفلی ہم نے منایا کہ شکر ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر لیا، لیکن اب جو کل رات سے ایک ہی دن میں 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس سے کافی زیادہ خوف پھیل گیا ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے۔ اب گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کافی سارے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن انڈیویجول کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کہاں کب کیسے آ کے اوپر اٹیک کر دے گا۔ تو دیٹس ویری اسکیری، لوگ کافی زیادہ ڈر گئے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ وارداتیں اگر زیادہ ہونے لگی تو لوگ جو ہے وہ گھروں تک محدود ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، بلکہ ابھی بھی گھروں تک ہی محدود ہے۔ Am I right؟ جی بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس طرح سے فریکوینٹلی موو نہیں کر پا رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، اکٹھے جانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اگر باہر نکلیں تو ہم جوائنٹ نکلیں تاکہ کچھ انسیڈنٹ ہو تو ایک دوسرے کو کور کر سکیں، لیکن ایک فیئر ہے، مائیں جو ہیں ان کے دلوں میں فیئر ہے کہ ان کے بچے باہر اکیلے نہ آ جائیں، فیئر تو ہے۔ اچھا سفینہ، میری بھی فیملی کے کچھ ممبرز وہاں پہ، ان کے مطابق تو یہ تمام تر جو مظاہرے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو وہاں پہ ہٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت کیوں؟ دیکھیں ریزن تو کوئی نہ کوئی نکالنی ہی تھی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مانچسٹر کے باہر بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پولیس کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ مسلم پاکستانی کمیونٹی کے لڑکے تھے جنہوں نے کیا تھا، تو ایک اسلامی فوبیا ایک امیج تو ہے۔ اور وہ جو ساؤتھ پورٹ میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے جو سب سے پہلے انسیڈنٹ ہوا تھا وہ جب ایک پولیس 2 بچوں کو لے گئی تھی ان کے پیرنٹس سے، تو وہ رومینین فیملی تھی لیکن دیکھنے میں وہ پاکستانی لگتے تھے، تو اس سے بھی یہ امیج پھیلا تھا کہ شاید یہ پاکستانی ہے، جس کی وجہ سے پولیس کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ مظاہرے ہو گئے تھے، پورے ایریا کی پولیس باہر نکل آئی تھی، تو وہ ایک امیج جو ہے وہ سرکولیٹ ہوا تھا۔ اور اس میں کچھ پاکستانی لوکل پولیٹیشینز میں سے کاؤنسلرز وغیرہ، تو انہوں نے بھی آ کے جب اسپیچز کی تو ان کی اسپیچز کو غلط پورٹری کر کے سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا تھا، تو یہ پراپر ایک تاثر دیا گیا کہ یہ مسلمان اتنے اگریسو ہیں کہ یہ ہمارے یہاں لا آف دا لینڈ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے یہ مظاہرے کر رہے ہیں، پتہ نہیں تلواریں نکالنی ہیں، تو وہ امیج پورٹری کر کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو ہیٹ اپ کیا گیا، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک لہر پھیلی ہے۔
لیکن سفینہ پلیز ٹیل می کہ ہاؤ کم اف دا گورنمنٹ وانٹس ٹو کنڈیم اٹ یا اس کے خلاف اگر حکومت کسی بھی طرح سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے بٹ اسٹل اٹ از گوئنگ آن دیئر نا. آپ بتا رہی ہیں کہ اس کے بعد واپس یہ جو رات میں کل ہوا ہے 2 واقعات ہوئے, تو یہ پاسبل دکھائی نہیں دیتا ہے مجھے اگر گورنمنٹ چاہتے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کی تو پوری کوشش ہے کہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی ایسے جو رائٹس ہیں وہ نہ ہوں, کیونکہ اس سے حکومت کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. پرانی گورنمنٹ جو ٹوری پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ پچھلے 15 سال رول کر کے گئی ہے, تو ان کے جو کافی زیادہ روٹس ڈیپ ان ہیں, تو اس گورنمنٹ کی اگر کریڈیبلٹی اسٹیک پہ لگتی ہے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ تو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسیڈنٹ نہ ہو, بلکہ جو پچھلے دنوں حکومت نے بہت ہی اگریسولی جو ایکشن لیے ہیں, ایک بریڈ چوری کرنے والے کو, اور ایک آپ کو پتہ ہے 11 سال کا بچہ بھی جیل میں گیا ہے. یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے بہت لمبے عرصے کے بعد, کیونکہ 11 سالہ بچہ بھی جیل ہوا ہے اور 69 ایئرز اولڈ بندہ بھی جیل میں گیا ہے. تو نہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بچہ ہے, نہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا ہے, تو ان کو بھی انہوں نے جیل میں بھیجا تاکہ لوگوں کو ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ کسی کے لیے بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی معافی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا ضرور ہے کہ رک گئے ہیں لوگ, پروٹیسٹ کرنے باہر نہیں نکلے ہیں. تو اب انڈیویجول کل 2 ایکٹ ہوئے ہیں, اب اس کے اوپر بھی جو ہے آئی ایم شیور کہ پولیس بہت سخت ایکشن لے گی. حکومت اپنا فل آن 100% دے رہی ہے. اچھا سفینہ, ایلون مسک کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے فسادات میں اس کے پیچھے ماہر وہی ہیں. ان کا ان فسادات میں الجھنے کا مقصد کیا ہے, کوئی آپ کو سمجھ آئی؟ میں نے جیسے کہ کہا کہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنایا گیا. سوشل میڈیا کے اگر جو مالکان ہیں اگر وہ ایسے پلیٹ فارم کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے جہاں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ان کے موٹیوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں, باقی تو انہوں نے فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کی آڑ میں اگر انہوں نے یہ اس سارے مسئلے کو ہوا دی ہے تو جو کہ غلط ہے. مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ پرولونگ کر سکیں گے. ہو سکتا ہے ان سے انکانشیسلی ایسی چیزیں ہو گئی ہوں, پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ پرولونگ کرے گی. اور ان کی انٹینشن جو ہے وہ برطانیہ کے اندر مجھے نہیں نظر آتی. چلے امریکہ کے اندر ہو کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے فین ہیں, لیکن برطانیہ کے اندر ان کی کوئی ایسی سٹیک نہیں ہے. بھارت کے اندر ضرور ہے کیونکہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھارت کے اندر ہے. تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا اور اسپیشلی پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرنا, اس کے انیشیٹو کہیں نہ کہیں تو لیے گئے ہوں گے, تبھی اتنا بڑی ہائپ بنائی گئی. وہ ایک انڈیویجول تو ایسے کر نہیں سکتا جب تک بہت سارے لوگ سیم پیج پر نہ آئیں. لیکن سفینہ, وائل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس آل سچویشن, مجھے 2011 یاد آ گیا. 2011 میں اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے رائٹس اور یہ کیوس دیکھا تھا جب لندن پولیس نے جو ہے وہ ایک سیاہ فام شخص کو گولی مار دی تھی. اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افراد باہر سڑکوں پر نکلے تھے. ابھی 2011 کے بعد 2024 میں ہمیں ایک بار پھر سے میں بھی مزید انٹینسٹی کے ساتھ اس طرح کے احتجاج نظر آ رہے ہیں. آپ کیا فرق دیکھتی ہیں اس میں؟ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے پاس 2-3 انسیڈنٹ کا ریفرنس دیا, وہ اسی لیے دیا تھا کہ جب بچوں کو پیرنٹ سے لے جایا جا رہا تھا, اس کے بعد جو ہے ہماری کمیونٹی ٹریگر کرتی ہے. اس کے بعد جو ایئرپورٹ کے اوپر 2 پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ وہ اس کے بعد ہماری کمیونٹی ٹریگر کرتی ہے. پھر ساؤتھ پورٹ کے اندر جو 3 بچیوں کی جان گئی, تو یہ وہ بیسک تھے. لیکن اس دفعہ پولیس نے لیٹ جو ہے کریک ڈاؤن کیا ہے, لیکن کر لیا ہے. ابھی تک تو پیسفل ہے. انڈیویجول ایکٹ جیسے میں نے بتایا کل رات کو 2 ایک ہی دن میں ہونا, یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے پولیس کے لیے. آئی ایم شیور جو ہے وہ آج جو ہے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہوگا, اور آج پھر دوبارہ کوئی نیا پلان, کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ کا یہ ہے کہ یہ سوتے نہیں ہیں ایک آرڈر کر کے, ایک کے بعد ایک امیڈیٹلی ایکشن لینے کے لیے یہ میٹنگز کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر میک شیور کرتے ہیں کہ ورک آؤٹ بھی کرے وہ چیز, وہ پلان جو ہے وہ سکسیسفل ہو. پہلے تو ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ جو کل کے 2 انسیڈنٹ سفینہ یہ بتائیے گا کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, اکانومی کے چیلنج ان کے سامنے تھے, اس کے علاوہ یہ چیلنج آ گیا, تو کس طرح وہ ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں آتے ہی اس گورنمنٹ نے ایک بڑا انیشیٹو اچھا لیا ہے کہ وہ گیس کی کمپنی کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا کہ آپ بہت زیادہ اوور چارج کر رہے تھے لوگوں کو. تو لوگوں کو بڑی ہوپ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مزید کچھ اچھا کرے گی. مہنگائی کی جو ہے وہ ریشو نیچے گئی ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے بہت ایک لمبے عرصے کے بعد. بینکس نے جو نیشنل بینک آف انگلینڈ ہے انہوں نے اپنا انٹرسٹ بہت زیادہ نیچے کر دیا ہے, تو فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ آتے ہی کوئی ہمیں فٹ پرنٹس نہیں ملے ہیں کہ حکومت کچھ اچھا پرفارم کری ہے, بہت اچھا پرفارم کری ہے. ابھی تک لوگ بہت زیادہ خوش ہیں ان سے. ٹھیک ہو گیا. لیکن سفینہ پھر اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے, نئی گورنمنٹ کے آتے ساتھ اس طرح کے اتنے بڑے لیول پہ, اتنے بڑے اسکیل پہ اس طرح کے رائٹس کا سامنے آنا؟ دیکھیں مبصرین کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پرانی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوری پارٹی وہ نہیں چاہتی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو اور اپنے جو گراؤنڈ ہے وہ سالڈ بنا سکے, تو شاید یہ 1% So we can say this all is kind of staged. Yes. اچھا سفینہ, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ ویئر از ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, مطلب پاکستان میں اس طرح کا کچھ ہو جائے
تو پوری دنیا اس کو سر پہ اٹھا لیتی ہے, لیکن لندن میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا سے ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی. ایون ان پاکستان میڈیا بھی بہت کم لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. آئی وش کہ آپ پاکستانی چلے پوری دنیا کو تو چھوڑ دیں, وہ تو ہم صدیوں سے دیکھتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے اسپیشلی پاکستانیوں کے خلاف ان کے کس قسم کے سینٹیمنٹس ہیں, وہ کس قسم کی فیلنگس رکھتے ہیں. جی ہمارے پاکستان میں بڑا لوگوں کو جمہوریت کا وہ کیا کہتے ہیں کہ تکلیف ہوتی تھی کہ جی پوری دنیا میں جمہوریت ہے, فریڈم آف سپیچ ہے. اب کیوں نہیں پاکستان کے اندر وہ مبصرین بول رہے ہیں, یہ وہ یوٹیوبر نہیں بات کر رہے, وہ اب کیوں نہیں کہہ رہے کہ اب برطانیہ کے اندر کیا کیا جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, 11 سال کے بچے کو جیل ہو رہی ہے, 69 ایئرس کے اولڈ کے آدمی کو جیل ہو رہی ہے. اب فیس بک کے اوپر کمنٹس کرنے پر پولیس گھروں میں جا کر گرفتار کر رہی ہے. تو اب ہمارے پاس, مجھے تو اپنے پاکستان سے غرض ہے, کیونکہ اب پاکستانیوں کو آواز کیوں نظر نہیں آ رہی, اب پاکستانیوں کو کیوں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو پاکستان میں, تو میں کہتی ہوں کچھ, اسی لیے میں یہاں سے بیٹھ کے کہتی تھی کہ پاکستانیوں آپ کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہاں پر جب ہوتا ہے عورتوں کے دیواروں کے ساتھ منہ مارے جاتے ہیں اور پھر ان کو زمین پر پھینکا جاتا ہے, تو آپ لوگ تو صرف ایک دوپٹہ کھینچے جانے پر اتنی تکلیف میں تھے, یہاں جو وائلیشن ہوتی ہے اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو سفینہ آپ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو لوگ ہمیں برطانیہ کی مثالیں دیتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی میرا وہی مقصد تھا کہ میں کہتی ہوں یہاں پہ رہتے ہوئے جب ہم لا آف دا لینڈ کو فالو کرتے ہیں تو مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں یہاں برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کی لا آف دا لینڈ کو چیلنج کروں یا ان کو جو ہے وہ کہوں کہ یہ ہاؤ ڈیڈ ہے, کیونکہ اگر میں یہاں پر کسی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتی تو مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے ملک کے بیک ہوم کنٹری کو ملائن کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا یوز کروں. چلے جی سفینہ, آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی سفینہ کی جو کہ ہماری نمائندہ ہیں یو کے سے, اور یہ صورتحال بہرحال انتہائی تشویشناک ہے. اس پہ بہت بڑی سواریاں نشان ہے, بلکہ پوری دنیا کے لیے, صرف پاکستان کے لیے نہیں, کہ وہ لوگ کہاں گئے. ہاں جو کہ برطانیہ کی مثال دے رہے تھے, ہاں مثال ہے بھائی کہ وہاں برطانیہ پرائم منسٹر کی مثال دی جاتی تھی, فلاں پرائم منسٹر کو دیکھیے وہ لائن پہ لگا ہوا ہے. آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے دے دیا جاتا ہے. کی مثال ہمیں پورے پاکستان میں کسی میڈیا ہاؤس پہ نظر نہیں آتی. اور یہ واقعات آپ کو بتاؤں کہ 2 ہفتے سے میری فیملی وہاں پہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم رات کو 6-7 بجے کے بعد باہر نہیں جا سکتے. اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ ہے مسلم کمیونٹیز کے خلاف, اور اسپیشلی پاکستانیوں کے خلاف. ہاں تو پھر آپ لوگ پلیز اپنی آزادی کو منائیں اور اپنی آزادی کا خیال رکھیں, اس کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم آزادی سے سانس تو لے سکتے ہیں ایٹ لیسٹ, اور یہی آزادی مل کے ہم منائیں گے. کل 14 اگست ہے اور آپ سب نے اپنی آزادی کی جو بھی سیلیبریشنز ہیں وہ ABN نیوز کے سنگ ہی منانی ہے. یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک بریک, دیکھتے رہیں ABN نیوز. ویلکم بیک ایوری بڈی, ایک بار پھر سے خوش آمدید صبح کی سوچ میں. حسنین, آپ سے اسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے, اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ آپ سے ڈیلی بیسس پر شیئر کر رہے تھے, لیکن پچھلے 2 روز سے میں نہیں تھی, اس لیے میں آج شیئر کروں گی. میں بالکل اوکے, تھینک یو. ہو یہ رہا ہے جی کہ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے. اسکیڈول جو ہے اس کے مطابق مہمان ٹیم آج آرام کرے گی, وچ دے شوڈ, اور پھر 14 اگست سے سیریز کی تیاری کرے گی, اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 3 دن تک ٹریننگ کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم اسلام آباد روانہ ہوگی. یہاں پہ پھر جو ہماری یہ مہمان ٹیم ہے جس کو ہم ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے 21 اگست کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں قدم رکھے گی, جبکہ جو دوسرا میچ ہے وہ 30 اگست کو کراچی سے شروع ہوگا. پھر بنگلہ دیش ٹیم کے اہم رکن جو ہیں وہ شکیب الحسن, وہ کینیڈا سے پاکستان پہنچیں گے. میں نے صحیح باتیں بتائی ہیں؟ بالکل ساری باتیں صحیح آپ نے بتائی ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی A ٹیم بھی اسلام آباد میں موجود ہے, جہاں پہ وہ اسلام آباد کلب میں آج اپنا میچ کھیلے گی. پاکستان A کی کپتان سعود شکیل نے اور بنگلہ دیش A کے کپتان انعام الحق نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کی. اس تمام تر سیریز کے اوپر بات کریں گے. جس طرح نمرا نے بتایا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ سیریز ان ٹرمز آف چیمپئن شپ, اور ہمارے ساتھ موجود ہے اسپورٹس ایکسپرٹ کرکٹ تجزیہ نگار رائے ازلان, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علی تابش نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. رائے صاحب بتائیے گا, یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے. کل میں نے سعود شکیل سے سوال بھی کیا پریس کانفرنس میں, تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی تک ہم ٹاپ 2 ٹیمز میں نہیں پہنچ سکے, تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کوشش ہے کہ 5 کے 5 میچز جیتیں. تو کیا بنگلہ دیش کے علاوہ ہم اگلے میچز بھی جیت سکتے؟ چلے بنگلہ دیش والے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی ہوم سوائل ان کا نہیں ہے, تو اوے وہ اتنا اچھا کرکٹ نہیں کھیلتے, لیکن آگے انگلینڈ نے بھی آنا ہے.
دیکھیں ابیر تو ان کا اتنا اچھا پرفارمنس نہیں رہی, لیکن کنڈیشنز مور اور لیس سیم ہے. لائک اگر 19-20 کا نہیں تو لائک 19-29 تک کا ہی فرق ہوگا, بیکاز یہاں پہ بھی ان کو تھوڑی اسپن فرینڈلی سچویشن ملے گی اور وہ اپنے لیفٹ آرم اسپنرز کے ساتھ آئیں گے. لیفٹ آرم اسپنرز کے اگینسٹ اسپیشلی ان ریڈ بال کرکٹ ہماری ٹیم کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی اسٹرگل رہتی ہے. بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا, بٹ ایک کمپیٹیٹو میچز ہونے کے چانسز ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں شاید واک اوور ہی مل جائے. جو امپورٹنٹ ان 5 میچز میں زیادہ ہے وہ ہماری سیریز ہے اگینسٹ انگلینڈ. جس قسم کی انگلینڈ کرکٹ کھیلتی آ رہی ہے تھرو آؤٹ, اینڈ پریویسلی جس طرح سے انہوں نے ہمیں لائک اسٹریم رول ہی کر دیا تھا جب لاسٹ ٹائم پاکستان آئے تھے کھیلنے کے لیے. ایک تو ویسے ہی ہم نے بہت ہی فرسودہ اور مری ہوئی وکٹوں کے اوپر وہ میچز کھیلے تھے, بٹ اور اس وقت جس قسم کی ہماری ٹیم کی ڈاؤن فال چل رہی تھی. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کوئی ٹیسٹ میچ جو پاکستان میں جیتا تھا دیٹ واز بیک ان فیبروری 2021. اس کے بعد سے ہم نے میچز ڈرا کیے ہیں یا ہارے ہیں. ایک پورا ہمارا ہوم سیزن بغیر کسی جیت کے گزرا ہے یہاں پہ, اور جیت ایک عادت کی طرح ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ہی آتی ہے. بٹ ہمارا جیت تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب ہے. ایسا نہیں ہے. لائک سری لنکا کے اگینسٹ لاسٹ ایئر ہم نے جیتا تھا ان سری لنکن کنڈیشن, لیکن پھر اوبویسلی آسٹریلیا کے خلاف ہماری سیریز اچھی نہیں گئی تھی. وہ تو خیر ہمیں یاد بھی نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی وہاں پہ کوئی ایک سیشن بھی جیتا ہو, میچ کیا جیتنا یا ڈرا کیا کرنا. آفٹر 95-96 سیریز ہم وہاں پہ کچھ بھی نہیں جیت سکے ان ٹرمز آف ٹیسٹ میچز. بٹ ایک بلڈ اپ پروسیس دوبارہ سے شروع ہوا ہے, لیکن یہ کہ کچھ زیادہ چینجز ان ٹرمز آف ٹیمز ہمیں نظر نہیں آئی کہ جو پچھلی سلیکشن کمیٹی کی بنائی ہوئی ٹیم تھی مور اور لیس وہی ہے. ہاں ایک ورنگ سائن یہ ہے کہ ہم نے کوئی فنگر اسپنر نہیں رکھا کنسیڈرنگ راولپنڈی کی کنڈیشنز اینڈ راولپنڈی کی ٹیم. ہماری ٹیم میں صرف ایک ہی فرنٹ لائن اسپنر ہے وچ از ابرار احمد. ٹھیک ہو گیا ازلان, آپ کی طرف آتے ہیں. علی مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ازلان بات کر رہے ہیں, میں نے کل سعود شکیل سے یہ سوال پریسائزلی میں نے کیا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ریڈ بال جو کوچ ہے جیسن گلسپی, ان کے ساتھ ہمارا ابھی تک اتنا انٹریکشن نہیں ہے. تو کیا یہ 3-4 مہینے کا انٹریکشن بھی اتنا کافی نہیں ہے؟ مینجمنٹ چینج ہو چکی, کپتان وہی ہیں لیکن وائس کیپٹن چینج ہو چکے, کیا ریزلٹس بھی چینج ہوں گے؟ دیکھیں ریزلٹس چینج ہونا تو بنتے ہیں کیونکہ آپ کی ٹیم کا سٹرکچر پہلے کچھ اور تھا, کوچنگ کا سٹرکچر کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے. جو ٹیم سٹرکچر جو ٹیم اسکواڈ ہمیں جو نظر آیا ہے جو اوبویسلی سیریز میں کھیلے گا وہ تھوڑا سا خوشائند اس طرح سے ہے کہ ہم نے جو چینجز ایکسپیکٹ کی تھیں وہ تو تھیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایٹ لیسٹ جو ازلان بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ فنگر اسپنر کی ایک ہمیں کمی تو محسوس ہوگی, بٹ ایکچولی ہمیں ٹائم مل جائے گا ابرار احمد کو وہ چیز تھوڑا سا بہتر کر کے دیکھنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری باقی ساری چیزیں اوور آل کمبینیشن ہے وہ چیک کرنے کا ہمیں ٹائم مل جائے گا. کیونکہ آگے ہم نے صرف بنگلہ دیش کے ساتھ تو نہیں کھیلنا, آگے اور بھی ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے, آپ نے کہا انگلینڈ کے ساتھ بھی کھیلنا ہے. اور پچھلے جو ہماری سیریز ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا, اس میں ابرار الحق جو تھے وہی سب سے زیادہ کامیاب بالر تھے پاکستان کے. اب ایسی سچویشن میں جب ہم نے ابرار الحق کو ٹائم دینا ہے اور اس کے ساتھ اب ابرار احمد کو ٹائم دینا ہے پیچ کے اوپر, کیونکہ ہم نے ان کو ٹرانزیشن بھی کروانا ہے نا کہ جتنا ان کو انٹرنیشنل ایکسپیرینس بنے گا تاکہ ہم ان کو T20 یا ون ڈے میں بھی یوٹیلائز کر سکیں. تو اٹس ناٹ جسٹ ایک فیکٹر کہ صرف ایک جگہ پہ اس کو کھلا کے ٹیسٹ کرنا ہے, بٹ اوور آل اس کا جو ہے نا وہ بھی ٹرائی کرنا ہے کہ اس میں کتنا مادہ ہے, کتنا پوٹینشیل ہے مزید ایکسپینڈ کرنے کا اپنے ہورائزنس کو, تاکہ اس کو ہم آل فارمیٹ ٹریٹ کلا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا ازلان آپ کی طرف آؤں گی, یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے شاہین آفریدی کو دونوں میچز کھلائے جائیں گے؟ ازلان ایک سیکنڈ, آپ کی آڈیو کا کچھ ایشو آ رہا ہے, کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین ہیئر یو. اوکے, ابھی کنٹینیو کیجیے گا پلیز. It depends on his availability, اگر وہ اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں دونوں میچز کے لیے, بٹ it's good to have a rotation policy at the moment because اس قسم کا موسم ہے اگست سپٹمبر, وہ جو پنجابی کی کہاوت ہے کہ اس موسم میں تو پہلوان بھی ایکسرسائز نہیں کرتے, تو بہتر ہوگا ان کا ورک لوڈ اس طریقے سے مینج کیا جائے کہ وہ ہبس میں کم سے کم کھیلیں. یہ نہیں کہ بالکل ہی نہ کھیلیں, لائک آپ روٹیشن پالیسی کے تحت, بیکاز فاسٹ بالنگ کا شعبہ ہمارا اس سیریز میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس کافی ساری آپشنز موجود ہیں. شاہین ہے, میر حمزہ ہے, نسیم شاہ ہیں, محمد علی کی واپسی ہوئی ہے, خرم شہزاد ٹیم میں ہے, تو آپ ایک روٹیشن پالیسی کے تحت جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا لوکنگ ایٹ دی کنڈیشنز. اور پھر سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس یہ سچویشن سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ریڈ بال کنڈیشنز میں آگے جا کے جب ہماری زیادہ امپورٹنٹ ایک ٹیسٹ سیریز ہے اگینسٹ انگلینڈ, اس کے بعد ہم نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے جہاں پہ ہمیں فاسٹ بالرز کی زیادہ ضرورت ہوگی, تو ہمیں اپنے ریسورسز اس حساب سے استعمال کرنے چاہیے.
اچھا علی, آپ کی طرف آؤں گا. ایک ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا کے کیوریٹر یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے کافی زیادہ وکٹس کے اوپر کام کیا ہے. کیا اسی طرح کی روایتی ہمیں راولپنڈی اور لاہور کی وکٹ نظر آئے گی, یا پھر کراچی کی, بیگ یو پارڈن, یا پھر کچھ مختلف وکٹ ہوگی؟ اس دفعہ بالرز کو بھی ہیلپ ملے گی اور بیٹرز کو بھی ہیلپ ملے گی. آئی فیل لائک تھوڑا سا تو چینج ہوگا, کیونکہ پنڈی کی پچ ہم نے دیکھا ہے پہلے جتنی وہ روڈ تھی, جس قسم کی وہ روڈ تھی, اس سے تو وہ کم ہو گئی ہے. اس کی ڈاؤن ورڈ جو ہے نا, بیٹنگ کی سپورٹ کی تھوڑی سی ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری چل رہی ہے کافی عرصے سے. ہم نے پی ایس ایل میں بھی دیکھا کہ اتنے رن نہیں بنے. ہم نے اس سے پہلے جو پنڈی میں ہوا اس حساب سے بھی دیکھا کہ جس حساب سے پہلے پنڈی میں رنس بنتے تھے اس سے اب کم ہوتے جا رہے ہیں. اور ان نئے کیوریٹر کے آنے سے انہوں نے آگے جو چینجز کی ہیں, ایون محسن نقوی صاحب کا بھی بیان آیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ ہم پنڈی کے پچ کے سے جو چیزیں, جو وابستہ چیزیں ہیں ان کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو ایک اوور آل کرکٹ کے لیے بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. تو آئی ایم ہوپنگ کہ ایک آل اوور فرینڈلی ٹریک ملے گا کہ جو بالنگ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور بیٹنگ کو بھی کرے, کہ اوور آل ایک اچھا کانٹیسٹ دیکھنے کو ملے, ایک بیلنس ملے دونوں میں. آئی ایم ہوپنگ کہ ایٹ لیسٹ ہم نے اتنی چینجز تو کی ہوں گی کہ یہ جو ہے نا بیلنس جو فائٹ ہے وہ ایک برابر کی فائٹ ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا اذلان, آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح آپ نے نئے بالرز کا ذکر کیا, شاہین شاہ افریدی کا ذکر کیا, یہ بتائیے گا کہ میر حمزہ بھی اس وقت اسکواڈ میں موجود ہیں اور محمد علی بھی. علی کو بڑی مار پڑی تھی لاسٹ ٹائم, جس طرح کا ایک بیٹنگ پیراڈائز وکٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا غالباً ملتان یا لاہور کا تھا. لیکن اب اگر بالنگ پیراڈائز وکٹ ہو یا ایون سٹیون وکٹ ہو, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں بالرز کو موقع دیں گے, حمزہ کو بھی اور ساتھ ہی علی کو بھی؟ دیکھیں دونوں بالرز جو ہیں وہ انہی وکٹوں پر ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, سو ان کو اس حساب سے موقع ملنا چاہیے. دوسرا میر حمزہ کی جس قسم کی بالنگ رہی تھی ان آسٹریلیا, اس میں مطلب جو تھوڑے بہت ڈاؤٹ آ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہی از گڈ انف اور ناٹ, بٹ اس نے نہ صرف آسٹریلیا میں بلکہ کنسسٹنٹلی ان کی جو وائٹ بال پرفارمنس رہی ہے اسپیشلی پی ایس ایل, اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہی ہیز بین ویری گڈ. تو ڈیفینیٹلی ان کو موقع ملنا چاہیے, اور انہی کنڈیشنز کے دونوں ایکسپرٹ بھی ہیں. باقی محمد علی نے جس قسم سے لائک اچھی چیز یہ ہوتی ہے نا کہ جب ان کو چانس ملا, ڈراپ ہونے کے بعد انہوں نے کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو امپروو کیا, نہ صرف وائٹ بال کرکٹ میں بلکہ ریڈ بال کرکٹ میں. ابھی وہ ڈارون میں جو پاکستان شاہینز کے ساتھ کھیل رہے تھے, جب وہ وہاں پہ وہ آؤٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو وہ ایک ان کی فارم لگی ہوئی ہے, اس کا ان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اور ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اوبویسلی پی ایس ایل کے ٹائم سے کافی ہائی ہے, بیکاز انہوں نے ایٹ لیسٹ ملتان کی حد تک تو ون پلیبل تھے, اس سے باہر ان کو اسکور لگا, لیکن وہ ملتان کی حد تک ون پلیبل تھے. سو اور ان کی اچھی چیز یہ ہے کہ ہی از لائک وار ہارس یا ورک ہارس والی سچویشن ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اوور کر سکتے ہیں, لمبی بالنگ کر سکتے ہیں, جو ایک چیز ہمیں آئی تھنک عباس کے بعد کوئی ایک فاسٹ بالر اس قسم کا نہیں مل رہا تھا کہ جو زیادہ سے زیادہ بالنگ کر سکتا ہے. اور ریڈ بال کرکٹ میں تو وہ چیز فیکٹر ہے اس میں. بالکل جی. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ دونوں شخصیات کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, لیکن حسنین کی طرف آتی ہوں. حسنین, ڈو یو وانٹ ٹو؟ جی ہاں, ویسے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ گردن میں سریا ہے؟ آئی تھنک تکبر کی علامت کے طور پہ ایک دم زیادہ اس کی گردن میں بہت سریا ہے بھائی, تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن کسی بھی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ جو اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہے اور پھر اس میں لچک نہ دکھائے. کیا ہی بات ہو اگر اس گردن میں سریے کو ہم بحیثیت قوم اپنی طاقت بنا لیں اور اس بات پر ڈٹ جائیں کہ مضبوطی کے ساتھ وطن عزیز کی بہتری کے لیے اپنے حصے کی شمع ہمیں خود جلانی ہے. مزہ ہی آ جائے پھر تو بہت مزہ آ جائے. ہمارے آباء و اجداد جو ہے انہوں نے بھی اپنے اصولوں پر ڈٹ کر بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے لیے پاکستان حاصل کیا تھا. آئیے اس 14 اگست کو ہم یہ عہد کریں کہ انہی بہادری اور نیک نیتی پر مبنی اصولوں پر چلتے ہوئے اس ملک پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. کیونکہ اگر دل میں ملک کی محبت ہو اور ارادوں میں عزم ہو تو گردن میں سریا بھی اچھا لگتا ہے. اور یہ سریا ہوگا شیخو سٹیلز کا, شیخو سٹیلز کا یہ سریا ہوگا. جی چلے جی, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا. Stay with us. پاکستانی فلم جی, اس کی بات کی جائے تو پاکستانی فلم ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ پیچھے جا رہی ہے. مطلب کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ پاکستانی مووی آ جاتی ہے لیکن اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اسی حوالے سے ایک ایسی مووی ہے جس کا نام مستانی ہے, جو اسی ماہ سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی, جس میں آمنہ الیاس اور افغان وحید کی خوبصورت جوڑی نظر آئے گی. اور اس فلم کو عثمان رضوی نے ڈائریکٹ کیا. یہ دل کو چھو لینے والی کہانی ایک پرجوش اور بہادر لڑکی کی
सफ़र पर मुबनी है, जो मुआशरे में फ़र्क डालने के अज़म के साथ निकलती है, लेकिन तकदीर के पास इसके लिए कुछ और ही मंसूबे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज अब्बास अशरफ और शॉर्ट फिल्म में होंगे शाहरुख खान के प्रोड्यूसर मुजीबुर रहमान। अब्बास, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुजीब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। अब्बास के हवाले से एक मैं आपको निमरा बताता चलूँ कि ये मशहूर जो एक्टर हैं इमरान अब्बास, उनके छोटे इमरान अशरफ, सॉरी बैग यू पार्डन, उनके छोटे भाई हैं अब्बास। आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मस्तानी के हवाले से हमें बताइएगा। लेकिन इमरान अशरफ के भाइयों कुछ भी, लेकिन हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है भाई। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है, बिल्कुल ये तो हकीकत है। आप किसी और ये आई एम श्योर आपको फिल्म के दौरान काम करते हुए समझ आ गया। लेकिन एक एज तो होता है, इमरान अशरफ का भाई है सर। एज सिर्फ ये होता है कि नाम का होता है, आप ले नहीं सकते। ये नहीं होता कि लाइक आप जाकर किसी से डायरेक्टली उनके ऑफिस मिल सकते हैं उनके थ्रू, ये चीज नहीं होती। सिर्फ एक एज होता है कि इट्स ऑल योर वर्क, इट्स ऑल योर स्किल्स। यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और मुझे उन्होंने शुरू में ये बात समझाई थी कि मैं तुम्हें इतना कर सकता हूँ कि फ्रेम के सामने खड़ा कर सकता हूँ, परफॉर्म तुमने खुद करना है। वो तो जाहिर है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और स्क्रीन के लोग, आपको पता है, अक्सर ये कहा करते हैं कि स्क्रीन तो बहुत जालिम चीज है, ऐसे करके एक्सपोज कर देती है आपको, एक सेकंड में कर देती है। आप किसी के भाई बहन कुछ भी है इससे भाई, कोई फर्क नहीं तो पड़ता ऐसे किसी expose करके रख को। देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा था, जबरदस्त था। फिल्म का ज्यादा मजा आया ड्रामा से, क्योंकि फिल्म का जो फ्रेम है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। ट्रू। और मतलब ड्रामास में तो हम एक वो पोली शीट के दरमियान फंस जाते हैं बस, कि मतलब हम ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते, एक ही जगह पे बार-बार सीन्स होते हैं। तो फिल्म का ये है कि फिल्म एक्चुअली जब मैं ये फिल्म करने जा रहा था फर्स्ट टाइम, तो इसमें ये हुआ कि मैंने अपनी मदर को कहा कि मेरा एक सीन है, मैं करवा के बस आ जाऊंगा घंटे में। ओके। अच्छा, अब मेरे ज़हन में ड्रामास वाले सीन चल रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम करा। वो जब मैं उधर गया 6 घंटे लगे मुझे, वहां जाके समझ लगी कि मतलब फिल्म में 6 hours just for one scene? जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा होता है ना। तो बस फिर वहां से अगले दिन जब मुझे एडी सारे कहते थे कि यार आपका ना कल एक सीन है, मैं कहता ठीक है, मैं समझ गया, मतलब सुबह जाऊंगा, मैं शाम को ही आऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। पहले वाली गलती आपने बाद में। हाँ, वो वाला सीन है सारा। सर, आपकी तरफ आते हैं, विंटर इन इस्लामाबाद, माशाल्लाह से एक और प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, बताइएगा उस प्रोजेक्ट के हवाले से। वो प्रोजेक्ट वो टोटली इस्लामाबाद की सर्दियों में, हाँ, इस्लामाबाद की खूबसूरती को, विंटर्स इन इस्लामाबाद, राइट, ये इसका नाम भी है बल्कि। हाँ, तो वो इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखते हुए हमने वो प्रोजेक्ट प्लान किया है, जिसको लीड भी अब्बास अशरफ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी एक अच्छा अब्बास एकदम से जो है लीड करना शुरू हो गए हैं, एक तरफ मस्तानी, दूसरी तरफ ये। सर नहीं, लीड मैंने अभी किया है, सवाल का था किया भी है, और एक मेरा प्ले था मोर चाल, वो भी मैंने किया। बेसिकली जो मुझे ज़्यादा लोगों ने पहचाना है और जिस पे लोगों को, क्योंकि मैं ये आपको सही बताऊं कि जब मैं काम कर रहा था किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं इमरान का भाई हूँ, मतलब इमरान अशरफ का। तो उनको पता चला था कोई 6 to 7 months बाद। तो बस फिर उसके बाद कहते हैं कि जब मेरा ड्रामा हिट हुआ सब बात, तो फिर पूरे मीडिया में बात फैल गई कि इमरान अशरफ का इस तरह भाई है और वो काम कर रहे हैं सब कुछ। तो वो मेरा सबसे ज़्यादा हिट था और उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है काम मिलना शुरू हुआ। अच्छा, वैसे ये विंटर्स इन इस्लामाबाद है क्या? ये एक वेब सीरीज है, तकरीबन 6 एपिसोड पे एक मुश्तमिल वेब सीरीज होगी। उसमें सारी इस्लामाबाद की खूबसूरती को दिखाएंगे, कि मतलब कि एक लड़का जिसको इस्लामाबाद को खास पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब कि वो, हाँ, वो लड़का इस्लामाबाद पसंद नहीं। एक्चुअली देखिए, मैं हूँ इस्लामाबाद का, सॉरी मैं आप सबकी बात काट रहा हूँ, मैं हूँ इस्लामाबाद का, ये फैक्ट है, पर मुझे ज्यादा मजा कराची और लाहौर में आता है। अपना घर वैसे भी थोड़ा सा और सा लगता है। चले, ओके, मान लेकिन मुझे तो खैर इस्लामाबाद से इश्क है, इसलिए मैं बड़े दिल से निभाया होगा ये क्या। अभी करना है अभी इसका होना स्क्रिप्ट ही आपको पसंद आ गया और आपने कहा नहीं करना है। और जब इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा ये तो मैं आराम से कर लूंगा, मुझे पसंद बाकी नहीं है, क्योंकि मुझे काम एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी ना, एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जज्बात जो है वो आपके दिल से निकल रहे हैं, ऑटोमेटिकली निकल आएंगे, वो खुद ही चेहरे पे आ जाएंगे। तो वैसे क्या वजह है अब्बास, क्यों पसंद नहीं सर? मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पर कहते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा ना मैं बहुत फूडी बंदा हूँ, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस बहुत कम है। मैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस काम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर लोगों को क्या सुना है। तो बस ये इशू है, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद नहीं है। बाकी ये है कि रहने के लिए ये अच्छी जगह है, लेकिन मैं जरा फूडी बंदा हूँ ना, रात को सारा खाने पीने की चीजें बंद हो जाना। जब मैं अपनी लाइफ में खुद अकेले लाहौर गया, फिर मैंने जब कराची एक्सप्लोर किया, मैंने कहा लाइफ खुला होता है रात को 3-3 बजे तक। सर इधर मनोल बंद हो रहा है यार, अब्बास से मेरा राब्ता कर रहे हैं, अब्बास को आज मुनाल की बड़ी नाराजगी है यार इस्लामाबादियंस को। वैसे आप मुनाल को छोड़ दे, यहाँ से जो है 40 किलोमीटर की ड्राइव पे आपको
اب یہ مری کے مقام پہ ڈنا میں سارے منال شنال سب کچھ کھلا ہوا ہے, ایشین واک بس کھلا ہوا ہے. میں بس دیکھیں منال بند ہو یا کھلا اس کا پرابلم نہیں ہے, بس پروڈکشن ہاؤسز کھلنے چاہیے, وہ زیادہ ضروری ہے. اب صحیح لائن پہ آیا ہے. اچھا سو اس کو میں ریفریز کر دیتی ہوں کہ عباس کو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اسلام آباد سے, اسلام آباد کی خوبصورتی سے, کسی اور چیز سے نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کام کی اپرچونٹی زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے, یہ آپ کی ریکویسٹ. اچھا آپ نے آڈینس کو کلیئر کر دیا, نہیں تو ابھی جو اسلام آبادینز ہیں وہ سارے میرے پیچھے پڑے ہیں. اسی لیے میں نے کیا کہ آپ کے لیے بعد میں کوئی پرابلم نہ بنے. نہیں, میں انشاءاللہ اوارڈ جیتا یہ ضرور آپ کی بات جو ہے نا ادھر شیئر کروں گا. پلیز ڈو دیٹ. اچھا ویسے عفان وحید اور آمنہ الیاس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت زیادہ اچھا لگا. میں ایک بڑی پرسنل بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ اس فلم میں پہلے ہیرو کوئی اور تھے, تو ان کا کچھ ایشو تھا پروڈکشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میں شوٹ پہ تھا دوسری اپنی. تو میں خیر وہاں سے واپس آیا تو پورا جو ہے نا ٹیم مجھے دیکھ رہی تھی بہت غور سے نا. تو میں نے سب کو یوں جس طرح آپ تینوں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں نا, تو میں نے کہا کیا ہوا بھائی, فلم سے نکال تو نہیں دیا؟ تو وہ میرا ایڈی میرے پاس کہتا نہیں ادھر آؤ تمہیں ایک بات بتاتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا فلاں بندے کو نکال دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ وہ کچھ سینس تھے وہ نہیں کروا رہا تھا, کہ میں پانی نہیں پکوانا, یہ وہ اس طرح کی کوئی باتیں تھی. خیر میں زیادہ اس کے کیا بارے میں بولوں. تو میں نے کہا اچھا پھر ہیرو کس کو لے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آمنہ الیاس نے نا تمہارا نام لیا نا, تو میرا تو رنگ ہی اڑ گیا. تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنی فلم. میں ایسی اسی طرح میں نے ریئیکٹ کیا. میں کہا میں نے فلم نہیں کرنی, میں نہیں کر سکتا, پاگل ہو, میں کدھر سے ہیرو آؤں گا. خیر وہ پھر جب میں تھوڑا سا نا 5-10 منٹ بعد نارمل ہوا, مجھے ہوش آنا شروع ہوئی. میں اندر روم میں گیا, میں نے ان کو بہت شکریہ ادا کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کہہ دیا تو سمجھے میں نے کر لیے. پھر عثمان بھائی جو اس کے ڈائریکٹر ہیں وہ رائٹر بھی اس کے ہیں, انہوں نے کہا پرابلم یہ نا کہ عباس نے میرے کریکٹر کو, خیر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کروا دیا, اتنا امپرووائز کر دیا کہ میں عباس کی جگہ پہ کس کو لاؤں گا اب. تو یہ بائی دا وے ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ کس کو لیں, ہیرو کس کو لیں. تو میں نے کہا کہ کریکٹر جو ہے نا داڑھی کے پوائنٹ آف ویو سے عفان وحید کو لے لیں. تو عثمان بھائی نے پھر عفان بھائی کو کال کی. پھر ایون کہ آلدو عفان بھائی نے مجھے آ کر تھینک یو بھی بولا کہ یار تم نے یہ فلم میں میرا نام. میں نے کہا میں نے نہیں, یہ تو اللہ کے کام ہے, ظاہر ہے انسان کے منہ سے ایک بات نکل گئی تو وہ ہوگی. مزہ آیا عفان بھائی کے ساتھ. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوئی جب عفان بھائی کے ساتھ میں نے سین کیا, تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا, انہوں نے میسج ٹائپ کیا میرے بھائی کو اور اس کو لکھا کہ یار تمہارا بھائی بہت اچھا ایکٹر ہے, اور ٹھاک میرے سامنے بھیج دیا تھا. تمہارے بھائی کو میسج کیا, اس کو پتہ چلا کہ تم کتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہو. میں کہا تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا یہ بتا دوں آپ کو, یہ فلم 2020 میں شوٹ ہوئی ہے, ریلیز اب ہو رہی ہے. اچھا 2020 تھی سر, بیچ میں نا ایک تو ڈیلیز بہت آئے تھے, کچھ ان کے پروڈکشن کی طرف سے بھی کچھ ایشوز تھے, جو مطلب سنیما اینڈ آل پتہ نہیں کیا ان کے کوئی پرابلمس تھے. لیکن یہ کہ پھر وہ ٹیم بھی چلی گئی, یہ اپنا ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی چلے گئے تھے باہر. تو بس یہ سارا سین تھا. لیکن یہ کہ کرونا نے بیچ میں کافی تنگ کیا تھا, تو بس پھر بس جو ٹائم لکھا تھا دوران شوٹ ہو رہی تھی. نہیں کرونا سے پہلے ہوئی ہے. اچھا پہلے ہو چکی. ٹھیک ہے. سو ونٹرز ان اسلام آباد ابھی کہاں تک پہنچا, کیا چل رہا ہے اس کا, کیا کیا ہو چکا ہے, کیا کیا رہتا ہے اس کی اسکرپٹنگ؟ بس فائنل سٹیجز پری پروڈکشن میں ابھی آپ لوگ بالکل فائنل سٹیجز پہ اس کا اسکرپٹ وغیرہ. باقی ہے کہ انشاءاللہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہم اس کی شوٹ پہ جائیں گے. اچھا اکتوبر میں شوٹ کریں گے, سردیوں میں, پھر اس کے بعد ریلیز کب؟ ہاں یہ انشاءاللہ ودن 20 days یہ شوٹ ہو جائے گا. تو عباس کے ساتھ کیا کون کون ہوگا؟ عباس کے ساتھ ایک فیمیل ایکٹریس ہیں ابھی, وہ کیونکہ فائنل ہے. ہاں جی, وہ کیونکہ فائنلائز نہیں ہوئی, وہ کیونکہ سپورٹنگ میں کافی سارے ہوں گے لیکن فیمیل ایک ہی ہے وہ لیڈ. ہاں کیونکہ ابھی وہ فائنل نہیں ہوئی تو اس لیے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ ایک دو سے بات چل رہی, دیکھیں ابھی کون کس کے نصیب میں ہوگا. ویسے انہیں کو کہتے یہی فائنل کر دیں گے. ہاں یہ تو آرام سے کر سکتے ہیں. میں نے جن کو یہ سامنے بیٹھے, میں نے جن کے لیے اچھا سوچا ہے انہوں نے میرے ساتھ برا کیا. میں اس کو کہتا ہوں بھائی میں آج کے بعد سجیشن دوں گی نہیں آپ کو. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ لٹرلی ہوا ہے کہ میں نے جن کو ریفر کرنے کی کوشش کی, میں نے چاہا ہے جن کے لیے اچھا ہو جائے, انہوں نے الٹا میرے لیے کیا. تو میں نے کہا بھائی جان اب آپ ہی دیکھیں میری طرف سے. وہ لڑکیاں نے مجھے بھیجی, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ عباس کی جگہ اس کو لے لیں, اس کو لے لیں. پھر عباس کو کٹا رہی تھی, وہ عباس کو ہٹا کے جو لڑکے مطلب یہ پرابلم ادھر بھی ہوتا ہے. جس کے ساتھ نیکی کرو نا حقیقت ہے. میں مطلب کیوں یہ مشورہ دے رہا ہوں عباس کہ آپ نے ایک تو آپ کا اسکرپٹ آپ کی مرضی کا, کہ آپ کو اسلام آباد نہیں پسند, اوپر سے اگر آپ کی کو ہوسٹ یا کو ایکٹر آپ کی مرضی کی ہوگی, کیونکہ میں کو ہوسٹ سمجھ کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ابھر کے سامنے آئیں گے. ہاں یہ سے ایکٹنگ ہوگی, یہ تو ہے. لیکن میں دیکھوں گا. لیکن رشتے والی ماسی نہیں کہتی کوئی شاید خاندانی لڑکی مل جائے. سر جی ہم نے کیا کرنا, پیسے جنہوں نے لگانے ان کی کچھ نہیں کرنا. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا اس فلم میں عباس یہ بتاؤ کہ آپ کا جو رول ہے وہ سوشل ایشوز کو آئی تھنک ریفلیکٹ کر رہا ہے. ہاں
काइंड ऑफ। कैसे? मैं असल में ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाह रहा, कल भी मैं एक जगह प्रमोशन में था तो मुझसे spoilers स्टोरी, होते हैं ना। हाँ स्टोरी ही रिवील होने लग गई थी, मैंने कहा ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर तो वो हाँ ये है कि एक मिडिल क्लास जो प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कों की, और अच्छा लड़कों की स्टोरी मतलब प्रॉब्लम से बेस्ड है। ये भी ट्रेलर में जो मैं खैर इतना आपको बता देता हूँ कि हम 2 भाई हैं आमना इलियास के, तो स्टोरी हमारे इर्द गिर्द ही चल रही है सारी। तो इसमें यह है कि अपना जो मिडिल क्लास लड़कों की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत बड़ा विजन देखते हैं, और इस टाइप की स्टोरी है। हमारी जो इसमें कैरेक्टर है, और पैसा कमाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बस स्टोरी अच्छी है यार, ये स्टोरी अच्छी है। हाँ यही मैंने मिडिल क्लास का तो हर बंदा यही करना चाहता है। बाकी मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग के बाद हाँ रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग के बाद मैं छुप के कोई कैमरा वगैरह लगा लूंगी कहीं पे, नॉट टेलिंग एनीबॉडी। लेकिन आपने काम करना है कि आपने फिर वो फुटेज जो है 23 अगस्त को ही रिलीज करनी है। हाँ अच्छा दैट आई कैन डू फॉर यू, क्योंकि 23 को रिलीज हो रही है। 23 को रिलीज हो रही है, नाज़रीन को बताते चलो जी 23 को मस्तानी फिल्म रिलीज हो रही है, आप सबने जरूर देखनी है, हम भी देखेंगे। हसन अब्बास कोई टिकट वगैरह मिलेंगे? आप बुलाएंगे चले, मैं तो हम आएंगे। आप इनको तो मैंने देने ही देना, आप दोनों को भी। ऊपर से प्रोडक्शन टीम कह रही है कैसी बातें कर रहे हो, अकेले अकेले देखोगे? नहीं हाँ उनको भी अरे मुझे नहीं लगा हेडफोन मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा आवाज नहीं आ रही। बाय द वे अच्छा सर, विंटर इन इस्लामाबाद का कुछ तो आप बता दें अब कि विंटर इन इस्लामाबाद मैसेज क्या मिलेगा? जस्ट वांट टू नो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके जरिए आप लोग मैसेज क्या इसमें 2 चीजें हैं। इसमें 2 चीजें थी कि एक तो ये कि वो जो साहब हैं उनको इस्लामाबाद पसंद नहीं है, तो अब वो जिस लड़की से, क्योंकि वो ये लड़की जो इस्लामाबाद में है वो इनकी क्लास वाली थी लाहौर में, ओके वहां से जब ये इस्लामाबाद आएंगे तो जब उसकी इनसे मुलाकात होगी तो वो इनको ये कहेगी कि अब इस्लामाबाद में आपको अपने अंदाज से दिखाऊंगी। ऑलराइट। तो मैं बताऊंगी कि इस्लामाबाद इससे मुझे इश्क क्यों है। ओके तो वो इस्लामाबाद ये वो इनको एक्सप्लोर करवाएगी सारा। हाँ वो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में लेके जाएगी। हमारा बंद हो गया तो सबसे पहले मार्गला हिल्स लेके जाएगी। नहीं प्रोडक्शन हाउसेस में लेके जाएगी। अच्छा प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पे देखो स्पॉयलर्स दे रहा है देख लें आप। नहीं वो जो बात आपसे कर रहे हैं ना, हाँ। वो ठीक कर रहे हैं, बस मैंने उसमें ऐड कर दी कि प्रोडक्शन हाउसेस दिखाएगी, स्टोरी चेंज कर लेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस बना लेंगे। अच्छा वो एक्सप्लोर कराएगी मिलके साथ। एक्सप्लोर फिर उसका ये है कि क्योंकि ये बाहर जाना चाहते हैं, ये इनकी अभी आखिरी सर्दियां हैं इस्लामाबाद की, तो वो क्योंकि मजबूरी में इस्लामाबाद रह रहे हैं ये। अच्छा ये इमिग्रेशन के लिए आए हुए हैं, तो वो उनका टाइम जो है वो इनको यहाँ गुजारना पड़ रहा है। उसके बाद इनको इस लड़की से क्या नाम है, ये उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे और फिर आगे सारी फिर वो इस्लामाबाद भी। ओके ऑलराइट इस्लामाबाद आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए, फिर ऑब्वियस सी बात है ना फिर। अच्छा वो मजीद नहीं बताएगा। अच्छा मेरी बात सुनिए अब्बास, आपसे जब हम सवाल करते हैं ना आप बड़े एनर्जेटिक होकर जवाब देते हैं ना। मुझे आज मुजीब साहब से बात करके लगा कि जो प्रोड्यूसर है और शायर है ना वो अपनी एक बस में होता है। देखें बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। वो ना ग्राफ जैसे एनर्जी का यहाँ पे जाता है, जब अब्बास के पास आते हैं और मुजीब साहब के पास आते हैं वो यहाँ पे। असल में हम तो शायराना अंदाज। हाँ वो पैसा बोल रहा होता है सर। वो कोई अपना रिदम है और इधर कोई अपना वो आवाज जरा डिफरेंट आवाज होती है, और हम तो आपको पता है स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ मजदूरों वाली आवाज है। हाँ वजन है उसमें। हाँ वो माशाल्लाह वजनी है उनकी। अच्छा आपका कैरेक्टर नाम क्या है वैसे उसका? अकील इन मस्तानी। जी अकील शाहरुख खान वाला क्या? मैं हूँ शाहरुख खान, इनकी एक शॉर्ट फिल्म है। अच्छा ठीक है। जो इन्होंने मोहसिन अब्बास हैदर के साथ की थी। बदर महमूद उसके डायरेक्टर थे, उसके प्रोड्यूसर थे, और वो बहुत मैं कंफर्म करना चाह रही थी, बहुत जबरदस्त है। मैंने उसका मतलब ट्रेलर देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये नहीं कि इनके साथ कोई दोस्ती है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मोहसिन अब्बास हैदर एक तो सीनियर भी है मेरे बहुत, और उनका तो खैर काम मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है। मैं ऑल दो ये बात बिल्कुल ये इस पर लाइव कहूँगा कि मैंने अपने भाई को एक दफ़ा लाइफ में बोला था कि मैंने आपको टक्कर देने वाला कोई लड़का लश्कारा ड्रामे में देखा तो मोहसिन अब्बास हैदर देखा। अच्छा, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। और उनका एक सीन था मुझे आज भी याद है, सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं वो एंटर होते हैं इमरान भाई अंदर, तो मोहसिन भाई जिस तरह से उनको ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं ना, मैंने कहा वाह यार, मतलब हाँ, इसमें तो कोई शक बहुत अच्छे एक्टर है, नो डाउट। तो वो इनकी जो है अभी शॉर्ट फिल्म मैं हूँ शाहरुख खान, सारे उसको शाहरुख खान कह रहे हैं। हाँ, मैं हूँ शाहरुख खान एग्जैक्टली। तो वो है और बड़ी जबरदस्त। अच्छा आपके घर में क्या माहौल होता है? एक तरफ एक सुपरस्टार, एक तरफ एक स्ट्रगलिंग एक्टर। सर माहौल ये होता है कि अच्छा ही होता है, और दूसरा ये है कि हमारा इमरान भाई को थोड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा नॉर्मल है वो। इसमें ये होता है कि मतलब प्रोटोकॉल इन द सेंस क्या, मतलब इमरान को क्या जहाज में ले जाते वो सिर्फ ये होता है कि नहीं वो जिस तरह नहीं है एक हाँ, ये बड़ाई साहब कहते होते हैं, एक नहीं बड़ाई साहब नहीं कहते होते, एक तरफ इमरान अशरफ
दूसरी तरफ अब्बास अशरफ, कुछ फील तो होता होगा। सर देखें ना, फिर इसमें तो ये है कि अपना उनको प्रोटोकॉल शुरू से इसलिए भी मिलता है कि एक तो वो बड़े हैं, ठीक है, वो बड़े हैं मुझसे, उनको प्रोटोकॉल इस चीज़ में मिलता है। हाँ ये है कि वो जब आते हैं तो मैं घर पे ज़्यादा होता ही नहीं हूँ, ज़्यादा बाहर ही होता हूँ, या अगर हमारी मुलाकात हो भी जाए ना तो उसमें ये होता है हम लोग बातें सिर्फ एक्टिंग की कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वैसे प्रोटोकॉल मुझे कोई इस तरह ये नहीं कि गनमैन अंदर आ गए या इमरान भाई इथन हंट बन के मिशन इम्पॉसिबल की तरह अंदर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि नॉर्मल होता है सब। हाँ क्योंकि एक्टर उनसे सीखते कितना है वैसे? सर उनसे मैंने लास्ट ईयर में बैठकर उनकी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, 15 मिनट में मुझे उन्होंने पूरी एक्टिंग एक तरह से समझा रहे थे। अच्छा। और उसका बड़ा इफेक्ट हुआ मेरे पे पॉजिटिव वे में। अच्छा। और कहते हैं कि उनसे नो डाउट, मैं ये बात आपको सही बताऊं, मैं उनके कुछ सीन्स मेरे फ़ोन में मतलब यूट्यूब में मैं सर्च करके देख लेता होता हूँ जब मुझे वो परफॉर्म करने होते हैं। मतलब मैं सिर्फ उससे आइडिया उठा लेता हूँ, कॉपी नहीं करता उसको। हाँ ये एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत है कि इमरान अशरफ का भाई है तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, नहीं बहुत अच्छा एक्टर होगा। हालांकि लोगों को ये समझ नहीं आती, उनका स्टाइल और है, मेरा मतलब लाइक थोड़ा डिफरेंट। अच्छा, हर इंसान मुख्तलिफ होता है और फिर आपके अपने फेजेस है ना कुछ। बिल्कुल। और आपकी जैसे अभी स्ट्रगल स्टार्ट ही हुई है। बिल्कुल। यू विल बी डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। नहीं मैम, अब तो चीजें काफी ज्यादा बेहतर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात प्राउड है इस बात पे कि यार इस लड़के ने जितना किया है अल्लाह ने खुद You are doing great. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और इंशाल्लाह आपकी मूवी जाके सिनेमा में देखेंगे जरूर इंशाल्लाह। सर आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विंटर इन इस्लामाबाद भी जहां पे भी वेब सीरीज आएगी हमें बता दीजिएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आएगी, नेटफ्लिक्स पे आए, अमेज़न पे आए, हम वो देखेंगे जरूर इंशाल्लाह। जरूर जी जरूर देखेंगे। क्या ख्याल है फिर? बस ख्याल ये है कि इसके बाद वो शेखू स्टील्स ने जो कहा था उसके हवाले से गर्दन में सरिया, जश्न आजादी कर लेते हैं जी जरा, गर्दन में सरिया जो है वो शेखू स्टील्स का ही होना चाहिए, बल्कि सिर्फ जश्न आजादी के हवाले से इस वक्त आपको हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे नंबर्स भी। आपको वीडियो बनाइए, कोई पेंटिंग कर रहे हैं अपने फेसेस पे या कुछ भी कर रहे हैं तो एबीएन न्यूज को वो अपनी वीडियो जरूर भेजिएगा, जो कि हमारे मॉर्निंग शो में भी चलेंगी और एबीएन न्यूज के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट शोज पे भी और हमारी न्यूज में भी चलेंगे। बिल्कुल जी, ऐसे ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। आप सबने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। आपसे कल मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।